बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। आपका हमारा साथ होता है रोज़ाना, और हम जनाब जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं उनको ज़रूर हाईलाइट करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं हमारे साथ जो पैनलिस्ट होते हैं उनके साथ। तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है रात गए, ज़रा उसकी तरफ पहले बढ़ लेते हैं। वो ये है जनाब कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, और उसमें हम बड़ी उस हवाले से ख़बरें देख रहे थे, वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम की सलामती कौमी तरजीह है। हुकूमत दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हर मुमकिन इक़दामात करती रहेगी। दहशत गर्दों, उनके ठिकानों और सहूलतकारों को नेस्त नाबूद किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ तमाम वसाइल बुरवकार लाएगी, और पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ठोस और नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किया। यानी कि जिस दौरान ये सारी टॉक्स होती रहीं, पाकिस्तान ने जो बात की, जो पाकिस्तान ने अपने इश्यूज़ रखे, उनके साथ साथ शवाहिद भी रखे। और इस हवाले से जब हम दूसरी साइड पे देखते हैं, अफ़गान तालिबान की मैं बात कर रही हूँ, उनकी तरफ से हिचकिचाहट रही, उनकी तरफ से क्लैरिटी नहीं थी, वो अमन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और यहाँ पर लग रहा था कि वो ज़ेर असर हैं बहुत सारे अनासिर के। सो अफ़गान तालिबान और मेज़बान ममालिक ने शवाहिद तस्लीम भी किए, यानी पाकिस्तान ने जो शवाहिद रखे, जो एविडेंस रखी, वो तस्लीम भी किए, मगर यकीन दहानी नहीं कराई। अफ़गान तालिबान ने मुज़ाकरात के बुनियादी नुक्ते से इन्हिराफ किया और ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। बुनियादी नुक्ता पाकिस्तान का ये है कि जी आप अपनी सरज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अच्छा, पहला दौर जो था वो 18 घंटे तवील था, उसके बाद जो दूसरा दौर हुआ वो 13 घंटे तवील था। इस तमाम तर मुज़ाकरात के दौर के टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम मीनवाइल अफ़गान तालिबान जो वफ़द था वो बार बार पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करता रहा, उसको एक्सेप्ट करता रहा, लेकिन तहरीरी मुआहिदे से कतराते रहे। क्योंकि द रीज़न इज़ कि काबुल और कंदहार से फैसले नहीं हो रहे थे, स्ट्रिंग्स तो दिल्ली से पुल हो रही थी। सो फॉर दैट रीज़न वो तहरीरी मुआहिदे से कतराते रहे। लेकिन आई थिंक वो कबूल ही नहीं कर रहे थे ना, वो टाल मटोल, इल्ज़ाम तराशी, ये वाले सिलसिले जारी थे। अफ़गान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान से दोहा मुआहिदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। तालिबान हुकूमत अफ़गान अवाम की नुमाइंदा नहीं है। अफ़गान तालिबान हुकूमत अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्हिसार करती है। ये बड़ी अहम बात है कि अपने सर्वाइवल के लिए जंगी मईशत, वो जो फंडिंग आती है, उसके ऊपर इन्हिसार किया जाता है अफ़गान तालिबान रजीम की जानिब से। अफ़गान तालिबान अफ़गान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गान अवाम की अमनो अमान, अमनो खुशहाली के लिए कुर्बानियाँ पेश की। पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के साथ मुतादिद मुज़ाकरात किए। अफ़गान तालिबान ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के नुकसानात से बेनियाज़ी दिखाई। 4 बरसों की जानी और माली कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। कतर और तुर्किये की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया था, और ये जो दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दी रोकना था, यही वो एक बात थी कि अफ़गानिस्तान अपनी सरजमीन को दहशत गर्दी के खिलाफ रोके, मतलब दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। बड़ा ये जो मुतालबा है, बड़ा जेन्युइन मुतालबा है, बड़ा क्लैरिटी है इसमें। और जब आपकी सरहदें शेयर होती हैं, जब आप एक खत्ते में आपकी पोजीशन ऐसी है कि आप पड़ोसी हैं एक दूसरे के, तो ये तमाम तर जो इश्यूज़ हैं ये इसी तरीके से हल होते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान बरसा बरस से जी इस तरह की दहशत गर्दी का शिकार रहा है, और अब इस बार ये तय हो गया है कि इन अनासिर से फिर इसी तरीके से निपटा जाएगा जो पाकिस्तान ने फिर रवैया इख्तियार किया। अब एक कहते हैं ना, ये जो ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे उन की बात ज़रूर करना चाहूँगी जिनकी सालिसी में मुज़ाकरात हो रहे थे, यानी कि वो कंट्रीज़ और जो मेज़बान कंट्रीज़ हैं, उनको भी एम्बेरस किया अफ़गानिस्तान ने। बिकॉज़ देखें, उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट इसलिए शो किया कि वो भी चाहते थे इस खत्ते में अमन आए और इस तरीके से मामला जो हैं वो हल हो सकें, तो उनकी भी गारंटीज़ थी, वो एज गारंटर मौजूद थे। बट इसके बावजूद भी आप अफ़गान तालिबान की हठधर्मी चेक करें कि वो अमन की टेबल पर बैठे तो, लेकिन अमन से मुतालिक उनके पास ना कोई फार्मूला था, ना कोई स्ट्रेटजी थी, और ना ही वो इस चीज़ के ऊपर राज़ी हुए कि जी हम अपने यहाँ से दहशतगर्द अनासर को रोकें। और साथ ही हम ये देख रहे हैं कि बल्कि इस हवाले पर ज़्यादा ज़ोर ये दिया जाता रहा जी कि जो अफ़गान तालिबान हैं या जो उनके जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको जी रीसेटल किया जाए। यानी कि पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ ही दहशत गर्दी के तमाम तरह अनासर ये अड्डे जी ख़त्म करें आप अपने यहाँ से।
نہ صرف اڈے، آپ کے جو ٹریننگ کیمپس ہیں جہاں پر آپ دہشت گردوں کو باقاعدہ تربیت دیتے ہیں، 3 مہینے کا کریش کورس کرواتے ہیں ان کو خود کش بمبار بنانے کے لیے، ان کو ختم کرنا چاہیے. تو جہاں پر پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ مؤثر طریقے سے لڑ رہا ہے، اپنا شواہد تمام تر پرووائڈ کر رہا ہے، عالمی سطح پر آواز اٹھا رہا ہے، وہیں پر پاکستان بہت کامیاب پاکستان کی جانب سے دورے بھی کیے جا رہے ہیں ٹریڈ کو مستحکم کرنے کے حوالے سے، معیشت، صنعت، IT کے شعبوں کے حوالے سے. تو اسی وزیر اعظم جی سعودی عرب پہنچے ہیں دورے پر. یہ بڑا انتہائی اہم دورہ ہے کیونکہ وہاں پر فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس جو ہے وہ ہو رہی ہے، اس میں انہوں نے شرکت بھی کی اور کہتے ہیں جی پاکستان نے میکرو سطح پر استحکام حاصل کر لیا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں بھائی یہ کافی نہیں ہے اور ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. کرپشن کے خلاف پوری قوت سے کارروائیاں کر رہے ہیں، ماضی میں غلطیاں کی ان سے سیکھا، ان کو ٹھیک کرتے ہوئے ٹیکس کلیکشن کا جو ادارہ ہے FBR اس کو ڈیجیٹلائز کیا. اور اس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان AI ٹیکنالوجی کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. بالکل جی. اور ورلڈ اکنامک فورم کے صدر اور چیف ایگزیکٹو سے بھی ملاقات کی، سائڈ لائن بہت ملاقاتیں ہوئیں، 2 طرفہ تعاون کے فروغ کے حوالے سے بات چیت ہوئی. اس کے بعد صدر نے وزیر اعظم کو آئندہ سال جنوری میں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کی دعوت بھی دے دی. اچھا ایک تو یہ ہوا، اس کے بعد پھر مجھے فٹ بال سیشن ہوا، وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. دا وے PM شہباز شریف واز دیئر آن دا کانفرنس ٹیبل اینڈ دین مجھے فٹ بال سیشن ہوا جس میں کیچ کھیل رہے تھے. اچھا ہم جب اس طرح کی کانفرنسز دیکھتے ہیں نا، بڑی اس طرح بڑے کہتے ہیں نا بیانات آتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کیا کہا جائے گا، لیکن یہاں پر جی آپ یہ دیکھیں کہ فٹ بال سیشن جو ہو رہا ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیفا کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی شرکت کی، باقی شرکا بھی موجود تھے، ایک دوسرے کی طرف جی فٹ بال پاس آن کی. تو یہ بڑا دلچسپ منظر تھا اور وزیر اعظم کے انداز پر بڑی خوش بھی ہوئے فیفا کے صدر. اٹ شوز کہ کتنے اچھے تعلقات ہیں آپ کے، جو انٹر لنکس ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں باقی ممالک کے ساتھ. تو ماہر معاشیات خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خاقان صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. خاقان صاحب بہت اہم دورے ہو رہے ہیں پاکستان کی جانب سے، پاکستان کی معیشت کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں یہ دورے؟ You know, it largely is in a good place when you think about it. امریکہ کے ساتھ ٹیرف اچھے ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ ہو گیا، مڈل ایسٹ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ اچھا ڈیولپڈ ہے، OPEC 2 کی باتیں ہو رہی ہیں. So if you think globally, Pakistan has found a very, very good place. You know, very few countries can say کہ وہ ہنس کے ان سب ممالک کے ساتھ ٹیبل پر اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں جو پاکستان کر سکتا ہے. اور جو خطے کی اہمیت ہے پاکستان کی ایران، افغانستان، وہ اپنی جگہ قائم ہے، اور 10 مئی نے پاکستان کے وقار کو بہت تبدیل کیا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ آل دیٹ، آج بھی ہم اگر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ FDI لائیں، FDI اس ایکسٹینٹ پہ ہم نہیں لا سکے جو ہمیں لانی چاہیے تھی. جو پاکستان کا ریئل پوٹینشیل ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، سینٹرل ایشیا میں ٹریڈ کا ہب بن سکتا ہے، مڈل ایسٹ کی فوڈ باسکٹ بن سکتا ہے، ITES کی ایکسپورٹ کی جیسے کہیں ہب بن سکتا ہے، گارمنٹس کا ہب بن سکتا ہے، ٹیرف US کے ساتھ اچھے ہیں. تو دین واٹ از اٹ دیٹ اٹ از ریئلی اسٹاپنگ اس فرام گوئنگ آل دس وے؟ آئی تھنک یہ اتنی بڑی ٹائم اور اسپیس شاید ہی بہت کم ممالک کو ملی ہوگی جو 78 سال میں پاکستان کو ملی ہے. یہ جتنی ٹیل ونڈز میں نے آپ کو بیان کی ہیں. میکرو اسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک IMF جو کہ ایک ICU کا ڈاکٹر ہے، اس کی انگیجمنٹ نے آپ کی افراط زر قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں نمایاں کمی کر دی ہے. بیرونی خسارہ لارجلی سنبھل گیا ہے. جو اندرونی خسارے ہیں ان کو ٹیکسز کی مد میں بہت ہیوی ٹیکسیشن آن مینوفیکچرنگ، آپ کے جو سیلریڈ انڈیویجولز ہیں ان پہ کر کے، اور ایک اٹیمپٹ کر کے کہ ٹریڈرز پراپرٹی اور ایگریکلچر کو ٹیکس نیٹ میں لائیں، ایک اسٹیبلٹی دکھائی دے رہی ہے. دیٹ از ٹرولی ویئر دا کنٹری اسٹینڈس ٹوڈے. بٹ اگر اس میکرو اسٹیبلٹی کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی گروتھ میں تبدیل کریں گے، اٹ از آلموسٹ ہیو ٹو بی انڈرسٹوڈ کہ یہ آٹومیٹک نہیں ہے. جب تک گروتھ کی کنڈیشنالٹیز نہیں آئیں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی، ڈی ریگولیشن نہیں ہوگی، حکومت فیڈرل گورنمنٹ اپنے وہ کام کرے گی جن سے ان کا ایکسپینڈیچر ڈراسٹکلی ڈراپ کر جائے. 17 سبجیکٹ پروونسز کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اس میں NFC میں بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے. NFC کو ریویو کریں. جو ہماری FPR کی اس وقت کی ٹیکسیشن کی ڈرائیو ہے براڈننگ کی، وہ ضرور کریں، پر ساتھ ساتھ تھوڑا سا مینوفیکچرنگ کو آنے والے دنوں میں ایز کرنا پڑے گا آن دا ٹیکسیشن سائڈ.
इन्वेस्टमेंट की एम्बियंस बनाए। एक सेकंड सदर, देखें ये इसलिए जरूरी है कि सब इकोनॉमिस्ट जनरली एग्री करते हैं ऑन पाकिस्तान कि जो ग्रोथ का जिसे कहते हैं ना एम्बियंस, जो फ्रेमवर्क है वो पाकिस्तान में ब्रोकन है। लास्टली जो क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के, उसमें ट्रेड डेफिसिट एकदम बढ़ा है जैसे ही इकोनॉमी को खोलना शुरू किया टुवर्ड्स। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज जो हमें ओवरकम करना है। खुद अथॉरिटीज ने सऊदी अरेबिया में भी सही कहा कि ग्रोथ पर जाना पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है, जॉब्स इसके बगैर नहीं आती। आप जब टैक्स की बात करते हैं ना खाकान साहब, तो मुझे एक्चुअली ये हो जाता है कि भाई आप टैक्स नेट बढ़ाएं, सिर्फ सैलरी क्लास पर ही उसके स्लैब्स ना बढ़ाते जाएं। खैर ये तो मेरी अपनी राय है। एक बात जो आप हमेशा से कहते आए वो ये कहते आए जी ठीक है जो हमें IMF से बेल आउट पैकेजेस मिलते हैं इससे आप अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में आपको मदद मिलती है, मगर ये इन अ वे अपॉर्चुनिटी भी है कि आप फिर किस तरीके से इसे यूटिलाइज़ करें और अपनी इकोनॉमी को ट्रैक पर लाना शुरू करें, जो हम देख भी रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि नेचुरल डिज़ास्टर, सैलाब, दूसरी आफात वो एक तरह का सेटबैक बनकर आते हैं। हमें इस चीज़ को होलिस्टिक पूरी सिचुएशन को देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़े। और ठीक है रिफॉर्म्स होंगे, लेकिन असल बात जो है वो है इन्वेस्टमेंट बाहर से आना। तो पाकिस्तान अभी जो हालिया अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं तमाम तरह अहम जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें फ्रंट रो में बैठा होता है, ये कितना पॉजिटिव है। और ये जो फ्रेमवर्क बन रहा है सऊदी इक़्तिसादी ताउन का, ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्या हम ये उम्मीद रखें कि आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से मजीद? तो सदफ आपने बहुत सी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन की है। मसलन आप ये कहती हैं कि IMF ने आपको स्पेस दी है, एब्सोल्युटली। रिसर्च भी ये कहती है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये टाइम एंड स्पेस IMF में जाने से मिलती है जिसमें आप अपने जो घर के हालात हैं उनको दुरुस्त कर सकते हैं, खर्चे दुरुस्त कर सकते हैं, जिस तरह टैक्स करते हैं टैक्स ग्रोथ की फ्रेमवर्क में करें। और आप इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान का सदफ इन्वेस्टमेंट एज अ हुजम ऑफ द इकोनॉमी, कि आपकी इकोनॉमी का एक हुजम है 400 अरब का, उसमें से जो आपकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो 13% है। चाइना 35, इंडिया 28-30, वियतनाम 35। सो इससे आपको अंदाजा होगा कि वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पे पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन एंड डोमेस्टिक आ रही है। पाकिस्तान की बेहद कोशिश है कि सारे ममालिक से, जब लास्ट सऊदी विजिट हुआ तो लेट्स पुट सम नंबर्स हियर सर, $2.2 बिलियन की बात हुई थी कि पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट करेंगे। उसमें से सुना ये जा रहा है कि शायद $500-600 मिलियन जो है वो ट्रांसपायर कर रहा है इनटू एक्चुअल फ्रेमवर्क्स जिसमें आगे बढ़ रहे हैं। दैट्स गुड, बट द स्टोरी पाकिस्तान की है कि पिछले 20 साल में, सो आई गिव यू अ नंबर, $2 अरब की FDI नेट आती रही है और ये इसको क्रॉस नहीं किया। एक टाइम था जनरल मुशर्रफ के दौर में ये $7-8 अरब की बातें हो रही थी, आए भी थे। देयर वॉज अ टाइम। पाकिस्तान का दैट इज द काइंड ऑफ पोटेंशियल। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इन्वेस्टमेंट के बगैर किसी तरह भी नौकरियां, इंडस्ट्री तभी लगेगी, मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर में तभी आएगी, IT की नई फर्म्स तभी आएंगी व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। अच्छा, अब बात यह कि जब IMF आता है तो एक नुकसान भी होता है। सारी जो गुफ्तगू है ना सदफ, वो चली जाती है टैक्सेशन पे, फिस्कल डेफिसिट को कम करने पे। अब आप देखें कि इवन अथॉरिटीज जब गुफ्तगू भी करते हैं, पाकिस्तानी बाकी ममालिक जो IMF के साथ स्टक हैं, वो गुफ्तगू ये करते हैं कि खसारा किस तरह कम करना है, टैक्स कहाँ लगना है, टैक्स की मदद में और टैक्स का हदफ। पर ये गुफ्तगू कभी नहीं होती कि इन्वेस्टमेंट का हदफ क्या है पाकिस्तान में, बिकॉज दैट इज नॉट IMF's जॉब, और ना ही ये उनको काम आता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन या किसी तरह से मुल्क की इकोनॉमी को लिबरलाइज, डीरेगुलेट, प्राइवेटाइज करना, ये उनका काम नहीं है। उन्होंने एक्चुअल में, एंड आई एम ऑनेस्टली सेइंग दिस, जो काम करना था ना वो कर दिया है आपके साथ। यू वर इन डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन, यू आर इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन विद नियरली 2.5 months of import cover in terms of ये जो आपके पास $15 अरब पड़ा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, लिक्विड है हर चीज, यू आर ऑल गुड, यू मेड योर पेमेंट्स। नाउ इज द टाइम टू डू द सर्जरी। द प्रॉब्लम इज कि 21 इकोनॉमिस्ट थे फिलीपींस में जिन्होंने ये सर्जरी की थी लोकल। मनमोहन सिंह एक लोकल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में की थी। अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो आपको ये अंदाजा होगा कि ये जहां भी सर्जरी हुई है वहां पे लोकल डॉक्टर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है उन्होंने ही ये सर्जरी की है, बिकॉज इट इज नॉट अ जॉब ऑफ एक्सटर्नल प्लेयर टू कम एंड डू दिस सर्जरी। वो तो आपको ऑन दी एजेस मदद कर सकते हैं, जो कि कर रहे हैं।
اگر یہ سرجری کسی طرح کرنی ہے پاکستان میں, جو کہ اس سے اچھا موقع نہیں آئے گا, تو ٹوڈے از دیٹ ٹائم. اچھا, اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ کہ واٹ از دا پیس آف دا ورک دیٹ یو ڈو. اگر آپ 10 کلومیٹرز کی اسپیڈ پہ کرتے ہیں, 50 کلومیٹرز کی کرتے ہیں, 100 کلومیٹرز کی کرتے ہیں, دیٹ از آلسو اپ ٹو یو, بیکاز ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے. اب یہ 2 سال فنڈ کے پروگرام کو رہ گئے ہیں. یو ول بی اینڈنگ دا فنڈ پروگرام in 2 years time. Again you will need $25 billion of financing at that time. تب تک جب بھی آپ اس میں نکلنا چاہیں گے تو آپ کو جو ایکسپورٹ کا پک اپ ہے وہ ایک ڈفرینٹ لیول پر لانا پڑے گا. آپ کو اتنے ریزروز کا بلڈ اپ ہوگا کہ آپ واقعی ہی خود آن یور اون یہ سب کچھ فائنانس کر پائیں گے. آئی تھنک دیٹ از دا 2 year پلان. آنیسٹلی اگر کوئی مجھے پوچھے تو یہ پاکستان کا فیوچر ہے. ہوپ فلی دیز تھنگز ول بی ڈن. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ تھے اور ساری جگہ پر بات کر رہے تھے. دیکھتے ہیں جی ابھی جو کانفرنس ہے اس سے مزید کیا پازیٹیو خبریں ہمیں ملتی ہیں. اور ہم جو اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پاکستان افغانستان کے مذاکرات کا دور جو ہے وہ بے نتیجہ ختم ہو گیا, مذاکرات ناکام ہو گئے, تو پھر اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ منہاس صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سر, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے اور اس میں جو باڈی لینگویج تھی افغان طالبان وفد کی, وہ کبھی ہیلے بہانے کرتے رہے, کبھی وہ تحریری معاہدے سے کتراتے رہے. یہ تاثر آ رہا تھا کہ جو فیصلے ہیں, جو سٹرنگز ہیں, وہ دلی سے کنٹرول کی جا رہی ہیں بجائے قندھار اور کابل کے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بالکل, دیکھیں پاکستان اور افغانستان کے مابین ہونے والے مذاکرات جو ہیں, جو پاکستان کی جانب سے سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہ ہونے دیں, تو اس حصے میں مذاکرات جاری تھے. لیکن ابھی 25 تاریخ سے لے کے آج 29 ہو گئی ہے, تو کل تک ہم نے 4 راؤنڈز آف ٹاک کیے, اور 4 راؤنڈ آف ٹاکس کے اندر 3 دفعہ ایسا موقع آیا کہ ہمارا جو جوائنٹ کمیونیکے نکلنا تھا کہ جس میں کوئی ٹھوس اس طرح کے عملی اقدامات کرنے تھے جو کہ ویریفائیبل ہوں اور آف کورس وائبل بھی ہوں, تو لہٰذا جب وہ بالکل سائن کرنے کے قریب آتے تھے تو وہ پیچھے کابل میں بات کرتے تھے. تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اور کابل میں بات کر کے وہ جو ہے پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو یہ انڈیکیٹ کرتا تھا کہ یہ ڈیلیگیشن آیا تھا مذاکرات کرنے کے لیے, ایک تو ہائی پاورڈ نہیں تھا, وہ سیلف سسٹینڈ نہیں تھا, نہ ان کے پاس کوئی طاقت تھی, اور جب کابل میں بات کرتے تھے تو اسے پیچھے ہٹنا بڑا واضح طور پہ یہ اشارے دیتا ہے کہ کابل اس وقت نیو ڈیلی کے زیر اثر ہے, اور نیو ڈیلی اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے, جیسے پہلے ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں ہم بھی اور دنیا بھی, کہ وہ انڈیا کی پراکسی بنے ہوئے ہیں. تو لہٰذا کسی بھی صورت وہ اپنے جو ہے وہ کمیونیکے کو سائن کرنے کے اس میں حق میں نہیں تھے, اور پیچھے بار بار پیچھے ہٹتے تھے. اور 24 گھنٹے میں سے ایون 18 گھنٹے ہم نے بات چیت کی. وجہ صرف اور صرف ایک کہ پاکستان چاہتا ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ افغانستان کے اندر بھی امن آئے اور دونوں ملک جو ہیں وہ ملک مل کر اپنے عوام کی ترقی کی طرف جائیں. لیکن بدقسمتی سے ان کی چوائس ڈفرینٹ تھی, اور اس وقت ان مذاکرات کا تعطل میں جانا یا اسے کوئی ٹھوس آؤٹ کم نہ نکلنا اس خطے میں امن کے لیے اور یہاں کی سیکیورٹی کے لیے بہرحال بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. کہ کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے, لیکن مناز صاحب اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, مناز صاحب اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ افغانستان کی اگر تو کوئی فارن پالیسی ہے تو وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے, وہ بی ایٹ انڈیاز بیک اینڈ کال ہے, ادروائز ان کے پاس اپنا کوئی موقف نہیں ہے. ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ترکیہ, قطر, ظاہر ہے ان کی میزبانی میں, ان کی ثالثی میں مذاکرات ہو رہے تھے, وہ پاکستان کے موقف کے زیادہ قریب ہیں. تو یہ تو اب ان کی فارن پالیسی ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ یہ ان کا یہ آفیشیل ورژن ہے یہ باقاعدہ. جی بالکل, دیکھیں اس وقت کسی ملک میں دنیا میں افغانستان کے رجیم کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, اور ایکسیپٹنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ ویکیوم جو کریٹ ہوا ہے اس کو انڈیا نے اپنے حق میں کیا, اور متقی صاحب کو بلایا اور وہاں پہ جے شنکر نے شیک ہینڈ کیا, اور مختلف وہ وہاں پہ آرم فورسز کے لوگوں سے بھی ملے تھے. تو اس کا بڑے واضح طور پہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ جو چنکے کوٹیلیا کی ٹیچنگز ہیں, انڈین جو اسٹریٹجک تھنکر ہے کہ آپ کا امیڈیٹ نیبر آپ کا دشمن ہے اور آپ کے نیبر کا نیبر آپ کا فرینڈ ہے, تو بیسیکلی اسی اسٹریٹجک تھاٹ کے تحت انہوں نے طالبان کو انگیج کیا, اور اب دریائے کنڑ کے اوپر اور دریائے کابل کے اوپر بند بنانے, اس کے ڈیم بنانے کی بات کی, اور $1 ارب جو ہے اس کو دینے کی حمایت بھی کی. تو لہٰذا اس طرح کی چیزیں جو جب کرے گا انڈیا تو ایز کوئٹ پرو کو وہ انہی کی پالیسی کو لے کے آگے بڑھے گا افغانستانی,
जैसे कि इंडिया चाहता है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, और रिपोर्टेडली जो तुर्की और कतर के लोग भी जो इसमें सरोकारी कर रहे थे या इन नेगोशिएशंस में जो है वो उसमें हिस्सा भी ले रहे थे, ये दोनों फ्री कैन को जो है माइल कर रहे थे कि किसी तरीके से हम किसी अमन मुआहदे पर पहुंचे, तो वो भी सख्त मायूस हुए, और तालिबान की जो इनका जो डेलीगेशन था उसके बेअसर होने का या उनकी सिर्फ लिप सर्विसिंग से भी उनको खासी मायूसी हुई थी। तो लिहाजा इस वक्त हालात खासे कशीदा हैं, और कोई भी होने वाला दहशतगर्दी वाला हमला पाकिस्तान में किसी भी जगह पे जहाँ पे कि अगर अफगानिस्तानी लैंड या उसमें अफगानी शहरी शामिल हुआ तो पाकिस्तान की जानब से एक न्यू नॉर्मल ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो अफगानियों को एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट, जंग दोनों मुल्कों के हक में बेहतर नहीं है। अगर मैं समझता हूँ कि जो मुत्तकी साहब जो अपने आप को फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, अगर वो इतनी इंडिपेंडेंट और सॉवरन है तो फिर वो इंडिया की लाइन को हट के पाकिस्तान के साथ मिल बैठ के बात करें कि वो दो ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं जिन्होंने पिछले 45 सालों से हमने उनकी मेहमान नवाजी किया। तो इट्स टाइम टू पे बैक, इंस्टेड कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कॉल के मुताबिक कि जिस पे आप एहसान करें उसके शर से बचें, तो शर वाली बात ना करें, अमन वाली बात करनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट पोजीशंस नहीं ले रहे, ना वो अपनी सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इस वक्त इंडिया के किराए के सोल्जर्स बनने को तैयार हैं, प्रॉक्सी बनने को तैयार हैं, जो मैं नहीं समझता कि वहाँ की अवाम के उमंगों के लेकिन मिनहाज साहब, यहाँ पर अब सबके जहनों में एक ही सवाल है कि नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए, ऑब्वियसली इस मुज़ाकरात के लिए टाइम भी वेस्ट किया गया, उनके लिए फिर रिसोर्सेज बहुत से वेस्ट हुए। जो तालिबान वफ़द आया था वो हाई पावर्ड ही नहीं था, उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं थी, वो हर चीज़ के लिए काबुल कंदहार उनको कॉल करनी पड़ रही थी। तो अब अगर किसी किस्म की दरअंदाजी की कोशिश की जाती है अफ़गान तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफ़गान बॉर्डर पे, फिर क्या होगा? देखिए, इस मैंने पहले कहा कि अगर कोई भी शरारत बॉर्डर की जानिब से होती है या मजीद कोई इन्फिल्ट्रेशन होती है तो पाकिस्तान के पास आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के तहत सेल्फ डिफेंस का हक है कि जिसके तहत हम हॉट परसूट ऑपरेशंस कर सकते हैं, ऐसे तमाम ठिकानों का निशाना बना सकते हैं जहाँ पे टीटीपी, बीएलए या बीआरए के एलिमेंट छुपे हुए, और हमें अच्छी तरीके से मालूम है। या मजीद ये कि इससे पहले कि वो हमला करें हम प्रिवेंटिव या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकते हैं, लेकिन ये जंग को हवा देगा। अब करना क्या है कि हम जंग में ना जाएं, क्योंकि ये दोनों ममालिक के लिए, दो ब्रदर इस्लामी ममालिक के हक में बेहतर नहीं है और दोनों तरफ की अवाम को इसका नुकसान हो सकता है। करना ये है, ये हो सकता है कि आप यूनाइटेड नेशंस की मदद ले सकते हैं, वन। सेकेंडली, जो एक नेगोशिएशंस के अंदर मदद देने के लिए सऊदी अरब की हेल्प ले सकते हैं, जिसका वो वादा भी कर चुके हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप भी इस सिलसिले में बात कर चुके हैं। लोकली यहाँ पर रहते हुए जो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपनी सालिसी की पेश की, और एट द सेम टाइम केपी की गवर्नमेंट भी बात करी कि हम भी उनसे बात कर सकते हैं अफगानी जो उनकी रजीम है। लेकिन ऑफ कोर्स जो एक डाइवर्जेंट ओपिनियन आता है केपी की गवर्नमेंट के हिसाब से, वो ये है कि वो टीटीपी के एलिमेंट्स के साथ बात करने की बात करते हैं। वो जो किसी सूरत भी आप दहशतगर्दों के साथ आप मजीद बात करने की पोजीशन में फेडरल गवर्नमेंट की यही पोजीशन है। लेकिन हम इन डोमेस्टिक जो हमारे एक्टर्स हैं, केपी गवर्नमेंट, मौलाना फजल रहमान साहब, उनका खासा रसूख है, तो उनको भी इसमें टॉक्स में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप पहले मुकम्मल तौर पर मौका देना चाहती है कि अमन कायम हो, किसी न किसी तरीके से यहाँ पर जो दहशतगर्दों की सरकोबी की जाए। अगर ये नहीं होता तो फिर सिचुएशन खासी खतरनाक हो सकती है। और ये जो एक कॉन्सेप्ट इंडिया की जानिब से है कि न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे रहते हुए कोई लो इंटेंसिटी आप कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, लिमिटेड वॉर कर सकते हैं, तो खाम ख्याली है। तो लिहाजा वही पोजीशन जो है इस वक्त अफगानी रजीम की है, जिसको हर सूरत अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सईद मिनहाज साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हमारा जो वेलकम बैक था, आप कह रहे होंगे भाई इसमें एनर्जी कहाँ है? एनर्जी कैसे होगी जनाब? कल जो मैच हुआ है T20, बड़ी हमारी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ जो हुई जैसे तैसे हुई, पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने हराया और सीरीज़ को 1-1 से बराबर किया, और हमारा रिकॉर्ड जी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अच्छा खासा है, इट्स नॉट दैट बैड। लेकिन सोचें आपकी ये होम सीरीज़ है, इसमें कौमी क्रिकेट टीम जो है वो तमाम तर तैयारियों के साथ, बड़ी ही तब्दीलियों के साथ जी वाइट बॉल सीरीज़ का आगाज़ हुआ, इंतहाई मायूस कन हुआ। और जनूबी अफ्रीका ने पहले जी T20 में 55 यानी 55 रन से शिकस्त दी,
और फातेह टीम ने बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, सब में पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जो मसला हम हर वक्त डिस्कस करते रहते हैं वो ये है कि जी डॉट बॉल, हम लोग जी इतनी बॉल ज़ाया करते हैं और स्ट्राइक कितनी की हमने 50%। 50% सोचें कि 50% मैच में हमने बॉल ही नहीं खेली, ज़ाया कर दी हमने। जबकि अफ्रीकी बैटर्स की बात करें तो उन्होंने 30% डॉट बॉल्स खेली। आप ये चेक करें कि ये जो मसला है, ये पता नहीं इसको कितने अरसा हो गया है, ये एड्रेस नहीं हो पा रहा है। और जब हम पूछते हैं इसकी क्या वजूहत है तो बताया जाता है जी हम कोशिश कर रहे हैं मॉडर्न क्रिकेट खेलें। मॉडर्न क्रिकेट में जी छक्के चौके के अलावा आपने ये भी करना होता है, लेकिन छक्के चौके भी तो लगाएं। हम फास्ट गेम खेलते ही नहीं हैं। भाई जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए मैं तो कहूँगा कि लाठी चार्ज ही कर दिया। आगाज़ से ही पाकिस्तानी बॉलर्स किसी खातिर में नहीं बुलाया गया उनको। अच्छा, ओपनर्स ने 4 ओवर्स में 44 रन का आगाज़ दिया। पहली विकेट गिरने के बाद भी स्कोर बोर्ड में तेज़ी बरकरार रही। थोड़ी देर आपको साउथ अफ्रीका की बैटिंग दिखाते हैं, साथ साथ हम आपको ज़रा इस पर तबसरा भी करते रहते हैं। और इनकी विकेटें भी गिरती रहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये इनकी विकेटें नहीं गिरी थी, मगर हम मैच पे गिरफ्त जो है वो नहीं रख सके। सो 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 194 टोटल इन्होंने रन बनाए। हेंड्रिक्स की बात कर लेते हैं, उन्होंने 40 गेंदों पर 60, जॉर्ज ने 36 और डिजोर्जी ने 33 रन की इनिंग्स खेली। अच्छा, आपने देख लिया होगा कि जी सिलेक्शन दुरुस्त साबित कर ली किसने, जनाब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोहम्मद नवाज की। यस, और इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो साइम है, एक बार फिर से उन्होंने जी 25 रन देकर 2 विकेटें ली। मोहम्मद नवाज ने 3 ली और ये तमाम तर सूरत हाल रही। तो वो आपको पता है कि बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए, ये तो बताया ही नहीं हमने। नई बात बता रहे हैं बाबर आजम 0 पे आउट हो गए, मतलब वो सेंचुरी बनाते बनाते सिर्फ 100 रन से पीछे रह गए। क्या बात है, 99, हाँ 100 रन से। आप अगर सलमान अली आगा की बात कर ले, सलमान अली आगा भी 2 रन बनाकर वापस पेविलियन चले गए। कैप्टन है वो हमारे कैप्टन हैं। आपने पिछले एशिया कप में भी उनकी परफॉर्मेंस नाकिस रही। साइम अयूब हम देखते हैं कि 28 गेंदों पर 37 और मोहम्मद नवाज 20 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी टीम आप सोचें कि 139 रन पर ढेर हो चुकी थी और जनूबी अफ्रीका के कार्बन बोश ने 4 और जॉर्ज ने 3 विकेटें हासिल की। क्या बात है। चलें तो जनाब, ये जो दूसरा मैच है ना, अब ये 31 अक्टूबर को लाहौर में खेला जाएगा। अब ये तमाम तर सूरत हाल है। रिजवान की ज़रा बात कर लेते हैं। आपको एक बड़ा मशहूर मारूफ जुमला याद होगा, मुझे क्यों निकाला। इस बार ये बात कर रहे हैं कोई और, ये कोई सियासतदान ये बात नहीं कर रहा। I thought you're going to skip this. नहीं, ये सियासतदान नहीं बात कर रहा, ये बात कर रहे हैं जनाब रिजवान साहब। रिजवान कह रहे हैं जी मुझे क्यों निकाला। कौमी वनडे क्रिकेट टीम के ये साबिक कप्तान पीसीबी का जी उनसे उन्होंने सवाल किया कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उस पर दस्तखत करने से उन्होंने इनकार कर दिया। अब जाहिर है रिजवान के, मैं समझती हूँ रिजवान ने, अब आई डोंट नो उन्होंने पूरी बात कही है कि नहीं, वो भी ये सोच रहे होंगे जब बाबर की इंक्लूजन हो सकती है T20 में तो फिर रिजवान का क्या कसूर है। तो सवाल तो उनका ठीक है कि मुझे क्यों निकाला। अच्छा, पीसीबी ज़राए हमें ये बताते हैं कि रिजवान के मुतालबात हम नहीं मान रहे। मोहम्मद रिजवान के अलावा तमाम खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में किसी को शामिल ही नहीं किया गया और मोहम्मद रिजवान समेत 10 खिलाड़ी बी कैटेगरी में शामिल हैं। तो इसी वाले से बात करें, साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। कल के मैच को कैसे एनालाइज करते हैं हमारे बैटर्स की अगर हम बात करें तो ज़रा खसूसी तौर पर बाबर आजम और सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस से मुतमईन थे आप? नहीं, देखिए मुतमईन तो पूरी टीम से ही नहीं है हम लोग, सिर्फ कल के मैच में नहीं, काफी अरसे से। और अभी मैं देख रहा था स्टैट्स, मैं आपको क्या बताऊं टाइम कि हम लोग लास्ट 5 T20 मैच इंडिया के खिलाफ खेले हैं, कोई मैच नहीं हम जीत सके। लास्ट 7 T20 मैच हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं, कोई मैच नहीं जीत सके। लास्ट 5 T20 मैच हम इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं, कोई मैच नहीं जीत सके। लास्ट 3 मैच हम लोग साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले, इन साउथ अफ्रीका वो भी नहीं जीत सके। और न्यूजीलैंड के साथ हम 5 T20 मैच खेले हैं और 1 जीते, 4 हारे हुए हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी टीम अच्छा नहीं खेली, अच्छा क्या नाम है क्या कर सकती थी, क्योंकि इन चीज़ों पे हमने गौर ही नहीं किया, हमने काम ही नहीं किया, सिर्फ हम खेलते जा रहे हैं, प्रोसेस अपना बेहतर नहीं कर रहे। और साउथ अफ्रीका की इस टीम से हारना, जो मेरे ख्याल से सी टीम है, उनके 9 प्लेयर्स नहीं है, फिर इस सीरीज शुरू होने से पहले साइन उनका डेविड मिलर जो अनाउंस किया कप्तान, वो इंजर्ड हो गया
اسکوٹزی انفٹ ہو گیا, 11 پلیئر نہیں ہے, تو اس ٹیم سے ہم لوگ آپ دیکھیں ہم اپنی کنڈیشن میں کیسے کتنے برے طریقے سے ہارے ہیں. آپ سائم کی بات کریں یا سلمان علی آغا کی بات کریں, بابر کو تو ہم کہہ سکتے ہیں لیوریج دے سکتے ہیں ایک میچ کی, 1 سال کے بعد اس کا کم بیک ہوا ہے, اتنا ایزی نہیں ہوتا. باقی جو کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ پرفارمنس نہیں ہے, آپ زبردستی فٹ آن کر رہے ہیں. T20 کرکٹ میں سلمان علی آغا کو اس کی ون ڈے اور ٹیسٹ میچ میں بھی اپنا کانفیڈنس شیک کر جائے گا. آپ ایسے نہیں کر سکتے. T20 اسپیشلی آپ کو پرفارمنس کے ساتھ کھلانا پڑے گا, اور سلیکشن بھی پرفارمنس کے ساتھ ہی کرنی پڑتی ہے. کامران آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کی بی ٹیم تھی, مگر آپ نے بابر کو کا انکلوژن کیا, اور بھائی سینئر کھلاڑی ہونا چاہیے, وہ کھلاڑی ہونا چاہیے جس کا بڑا نام ہے. ٹھیک ہے, بابر جو ہیں ان کے انڈیویجول ریکارڈز بڑے اچھے ہیں, لیکن آپ پرفارمنس میں آپ کنسسٹنسی دیکھیں کہ کوئی اس میں ہمیں بہتری نظر نہیں آ رہی ہے. دوسرے مائک حسن یہ کہتے ہیں جی اسٹرائک ریٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے, بابر اچھا پلیئر ہے, چلیں اب ان کا یہ ایک نیا تجربہ بھی صحیح, لیکن ابھی ہم نے کھیلنا ہے T20 ورلڈ کپ. اس سے پہلے اگر ٹیم کا یہ حال ہے, اور تبدیلی بھی اگر ہم نے کیپٹن کی تو ون ڈے میں کی, T20 کو ہم نے برقرار رکھا. سلمان آغا کی کیپٹنسی سے آپ کتنے مطمئن ہیں اس میچ کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے؟ صدف دیکھیں, میں تو سلمان علی آغا کو اگر میرے بس میں ہوں تو میں T20 کرکٹ سے سائڈ پہ کر دوں, اس کو اس کی کرکٹ بچا لوں, میں اس کو اس طرف آنے ہی نہ دوں, کیونکہ وہ میرا بیسٹ پلیئر ہے پاکستان کا اس وقت ون ڈے کرکٹ کا. ٹیسٹ میچ میں اس نے پرفارمنس دی ہوئی ہے, تو اس کو وہاں سے بھی اس کی فارم خراب ہوگی اس پریشر کی وجہ سے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیا سوچ کے کپتان T20 کرکٹ میں بنایا تھا, کس کے کہنے پہ بنایا, کیا وجہ ہے کہ ایک آپ کا جو T20 کا کپتان ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. پھر آپ نے ون ڈے میں بھی جو کپتان چینج کیا وہ غلطی کی ہے. رضوان کو ابھی موقع دینا چاہیے تھا, 27 ورلڈ کپ ابھی بہت دور ہے, 1-2 سیریز اور دینی چاہیے تھی. تو ایسے نہیں آپ اتنی جلدی چینجنگ کرتے, لیکن چینجنگ آپ کو اب کرنی پڑے گی, کیونکہ آپ کی یہ چوائس ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہتر نہیں ہے, سلمان علی کی آغا کے لیے بہتر نہیں ہے. تو میرے خیال سے یہ دیکھنا پڑے گا. بابر دیکھیں, ہمارا اسٹل میں بلیو کرتا ہوں بیسٹ پلیئر ہے, میں اسٹل بلیو کرتا ہوں ان پلیئروں کو ٹاپ ٹیموں کے خلاف کھلانا چاہیے. یہ بھی سی ٹیم ہے, ٹھیک ہے, پرفارم کرنا چاہیے, اس کا اسٹینڈرڈ یہ نہیں ہے. لاسٹ 6 اننگز میں اچھی پرفارمنس نہیں دی ہوئی. یہاں پہ 1-0 ہوا ہے, تو سائم ایوب کے 6-0 ہو گئے 11 میچز میں, 110 سکور ہے 10 میچز میں, صرف وہ آؤٹ کر رہا ہے, اس کی وجہ سے کھیل رہا ہے. حسن نواز آپ دیکھ لیں, باقی دیکھ لیں کہ پرفارمنس کیا ہے. تو ہم بابر کو زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں, اس کو یہ سیریز کھیل لیں, تو اس کے بعد اگر نہیں کرے گا تو ضرور کہیں گے کہ اب آپ نیا پلیئر لے کے آئیں, ایکسپیرینس تھا, پرفارم نہیں کیا, 9 میچز ہو گئے ہیں, تو اب لے کے آئیں. لیکن ابھی میرے خیال سے اتنا ایزی نہیں ہوتا کسی بھی پلیئر کے لیے پہلے میچ میں آؤٹ ہونا. لیکن جیسے آؤٹ ہوا وہ ٹوٹلی ٹیم کے لیے نہیں کھیلا. وہ اب کوچ نے کہا کہ اسٹرائک ریٹ اتنا میٹر نہیں کرتا, جب ٹیم سے 1 سال سائیڈ پہ رکھا تو یہی بات کر کے آپ نے سائیڈ پہ رکھا. مجھے نہیں سمجھ آتی اپنی بات سے کیسے آپ چینج مارتے ہیں. مگر کامران یہ بتائیں, جب ہم کیپٹنسی کی بات کرتے ہیں یا ہم کوچ کی بات کر رہے ہیں, تو ہمیں بہت سارے جو فیصلے ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہے. ایشیا کپ کے فائنل میں نواز سے بولنگ نہیں کروائی گئی, پھر کل فہیم اشرف کو گیند نہیں دی, جنہوں نے ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کے 3 ٹاپ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. تو بھائی ماڈرن کرکٹ کیا ہے, مائک حسن کیا کر رہے ہیں, کیپٹن کیا, یہ ڈیسیجنز کہاں سے لیے جا رہے ہیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. دیکھیں مجھے بھی سمجھ نہیں آئی صدف, کل میں نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ وہ کون ہے سائنسدان, کہ فہیم اشرف نے ایشیا کپ کے فائنل میں 3 آؤٹ کیے ہیں, نیا بال کیا, ایک دم سے آ کے آپ نے سڈنلی چینج کر دیا. آپ کا وہ پیٹرن کامیاب ہوا ایشیا کپ کے فائنل میں, آپ اسی کو کنٹینیو رکھے. تو وہ آپ جب ایسی سلیکشن کرتے ہیں وداؤٹ پرفارمنس, وداؤٹ پروسیس, تو پھر آپ کو ایسے رزلٹ دیکھنے پڑتے ہیں. نسیم شاہ نو ڈاؤٹ اچھا پلیئر ہے, لیکن T20 کرکٹ میں اس کی بالکل فارم اچھی نہیں ہے, بالنگ اچھی نہیں کر رہا. آپ PSL کے سارے میچز نکال کے دیکھ لیں, اس کے بعد کون سی T20 ہوئی ہے جہاں پہ اس نے پرفارمنس کی, وہ آ گیا. تو میرے خیال سے محمد وسیم جونیئر کو کھلانا چاہیے تھا, یا سلمان مرزا کو کھلانا چاہیے جو کھیلتا وہ آ رہا ہے. ایک دم سے آ کے آپ جب ایسے کیا نام ہے کھلاتے ہیں نا پیراشوٹ کے ذریعے, وہاں پہ پھر نقصان ہوتا ہے. تو میرے خیال سے فہیم اشرف کو
آل راؤنڈر اگر آپ کھلا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ 2-3 اوور اس کے بنتے ہیں کروانے. پھر 3 آؤٹ کیے ہوئے انڈیا کے فائنل کھلاڑیوں کو کامران بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک کھلا کے اچھے سے تیار کر کے پھر لائیں, پیراشوٹ کے ذریعے ٹیم میں نہ لایا جائے. بہت شکریہ کامران اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے باخبر سویرا میں. دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اور ویسے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر تھی, وہ یہ تھی کہ کس طرح آئی سی سی سے اب جو آوازیں آ رہی ہیں سابق آفیشلز کی کہ بھارت کیا کیا کراتا رہا ہے, بعد میں بات کریں گے. جی جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ. ویلکم بیک جناب. کچھ ہی روز پہلے ہم لوگ کراچی میں دودھ مہنگا ہونے کی خبریں سن رہے تھے اور پھر کہا گیا تھا کہ اس پہ احتجاج بھی ہوگا. یہ جی اپنے جو ایسوسیشن والے ہیں, اپنے ملک ایسوسیشن والے, لیکن کراچی میں ایک طرح دودھ مہنگا کرنے کا مطالبہ, لیکن ساتھ ہی عوام کو یوریا ملا دودھ بھی فروخت کیا جا رہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے, یوریا ملا ہوا دودھ. کراچی میں مضر صحت دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور مزید 7 دکانوں کو سیل کیا گیا. ضلع جنوبی اور شرقی میں 3 جبکہ ملیر میں دودھ کی 1 دکان سیل کی گئی. تو جب آپ کو اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹ کیمپینز نظر آتی ہیں نا کہ جہاں پر 1 کلو دودھ کے ساتھ آدھا کلو دودھ فری لے لیں اور 2 کلو کے ساتھ آپ 1 کلو فری لے لیں, تو وہ یوریا ملا ہوا, پانی ملا ہوا دودھ ہوتا ہے جو آپ بڑے خوشی سے جا کے لے لیتے ہیں. تو اچھا جی چلیں, تو اب یہ پوری مہم ہے, اب ان کو دکانوں کو جی سیل بھی کیا جائے گا, جرمانے بھی کیے جائیں گے. ہمارے ساتھ اس حوالے سے ہم بات کر لیں گے, کریک ڈاؤن جاری ہے. افضل پرویز موجود ہیں. افضل پرویز بتائیے گا کتنی دکانیں سیل کی گئیں, کتنے لیٹر دودھ کو تلف کیا گیا ہے؟ جی بالکل صدف, سائن دیکھا جائے تو شہر میں ملاوٹ شدہ دودھ کی جو کھپت تھی وہ بڑی تیزی سے جو ہے شہر میں استعمال ہو رہی تھی. اس کی شکایات کمشنر کراچی کو موصول ہو رہی تھی اور دوسری جانب دودھ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنا تھا, جس پر کمشنر کراچی کے اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ضلع انتظامیہ کے ساتھ جو ہے محکمہ فوڈ اور بیورو آف سپلائی کا عملہ بھی ساتھ مل کر کارروائیاں کرے گا. تاہم دیکھا جائے تو اب تک شہر بھر میں 27 سے زائد دکانوں کو سیل کیا گیا ہے, جن میں زیادہ تر جو دکانیں سیل کی گئی ہیں اس کی بڑی مین وجہ غیر مضر صحت دودھ جو کہ یوریا ملا دودھ تھا, ملاوٹ تھی اس میں, ان کے خلاف کارروائی کی گئی. اور دوسری بڑی وجہ جو سامنے آئی ہے کہ دودھ کی بڑھتی ہوئی قیمتیں, کیونکہ سرکاری ریٹ 220 روپے ہیں اور 250 روپے کلو کے حساب سے وہ دکاندار دودھ بیچ رہے تھے, تو وہ یہ کارروائیاں کی گئی ہیں اور شہر بھر میں 27 دکانوں کو سیل کیا گیا ہے اور بھاری جرمانے بھی کیے گئے ہیں. گزشتہ روز جو ایک اجلاس ہوا ہے کمشنر کراچی کا, اس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں. اس میں بتایا گیا ہے نہ تو سفارشات قبول کی جائے گی اور نہ ہی کسی بھی اصل اثوق کو استعمال کیا جائے گا جو ہے روکا جائے گا. فوری طور پر جو بھی دکاندار اس ملاوٹ شدہ دودھ کو فروخت کرے گا اس کے خلاف بھاری جرمانہ بھی ہوگا اور اس کو جیل بھی جانا پڑے گا. اب تحریری طور پر بھی دکاندار جو ہے ضلع انتظامیہ کو لکھ کے دے گا, اس کے باوجود وہ اگر ملاوٹ والا دودھ یا قیمتیں بڑھا کر دودھ فروخت کرتا ہے شہریوں کو, تو اس کے خلاف جرمانے کے ساتھ ساتھ فوری طور پر دکان کو سیل کر کے جیل بھیج دیا جائے گا. اس وقت دیکھا جائے تو شہر بھر میں ملاوٹ شدہ دودھ کی جو تعداد تھی اس میں اضافہ ہو رہا تھا, شکایت بہت زیادہ موصول ہو رہی تھی. یہ مضافاتی علاقوں میں زیادہ دودھ استعمال ہوتا تھا, لیکن جب شہر بھر میں اس کی انٹری ہوئی تو کمشنر کراچی نے اس کے خلاف کارروائی کے حوالے سے ٹیمیں تشکیل دیں. روز کی بنیادوں پر کارروائیاں ہو رہی ہیں اور رپورٹ پیش کی جا رہی ہے. دوسری جانب دیکھا جائے تو 1 کلو پر آدھا کلو دودھ فری کا جو یہ رجحان تھا یہ سردیوں میں استعمال ہوتا تھا, کیونکہ سردیوں میں دودھ کی جو کھپت ہوتی ہے. اچھا افضل ایک چیز بتائیں, اب یہ کمشنر صاحب نے سب تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت جاری کی ہے, مہم جاری رہے گی, تو کیا کوئی ٹاسک فورس بنائی گئی ہے, کوئی موبائل سروس ہے, کوئی لیب سروس ہے جو جا کے باقاعدہ چیک کرے گی اور پھر وہاں پہ مانیٹر کیا جائے گا چیزوں کو, کس طرح یہ مہم آگے بڑھے گی؟ جی بالکل صدف, دیکھا جائے تو یہ مہم آگاہی مہم کو عام شہریوں تک پہنچانے کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کو بھی اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے, لیکن اب تک کوئی آگاہی مہم کے حوالے سے اجلاس میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. ایک ہیلپ لائن ہونی چاہیے جس پہ شہری فوری طور پر رابطہ کریں اور اپنی شکایت درج کرائیں, لیکن اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ نے اب تک کوئی بھی اہم کردار ادا نہیں, اہم فیصلہ نہیں کیا ہے کہ شہریوں کو
جی بالکل سائم، ہیلپ لائن کا بھی کوئی ابھی تک اجرا نہیں کیا ہے. اگر وہ ہیلپ لائن کا اجرا کریں اور ہر دودھ کی دکان پر بورڈ کو آویزہ کریں یا پھر دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں بینر آویزہ ہوتے ہیں اس سے شہریوں کو آگاہی مل سکے کہ فوری طور پر وہ واٹس ایپ پر یا دیگر جو شکایات کے حوالے سے ہیلپ لائن نمبر ہوتے ہیں اس پر رابطہ کر سکے. اگر ہو جائے تو یقیناً طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ملاوٹ شدہ دودھ اور دودھ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو ہے ضلع انتظامیہ کامیاب ہو سکتی ہے. افضل، یہ جو ابھی دکانیں سیل ہوئی، یہ جو ابھی جرمانے ہوئے، یہ کیا کسی کی شکایات پر ہوئے، یہ رینڈم چیکنگ ہوئی، یہ کیسے کارروائی ہوئی؟ جی بالکل صدف، دیکھا جائے تو یہ پہلے ضلع انتظامیہ خود کارروائی کیا کرتی تھی، دیگر ادارے ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تھے. یہ مختلف شکایتیں محکمہ فوڈ کو موصول ہوئی تھی کیونکہ وہ اہم کردار ادا کرتا ہے ملاوٹ کے حوالے سے. تو محکمہ فوڈ نے ایک اجلاس کے دوران اس کے جو سربراہ ہیں جو انہوں نے فوری طور پر شکایت بھی کی اور وہ جو شکایت تھی اس کا ذکر بھی کیا کہ شہر بھر میں ملاوٹ شدہ دودھ کا استعمال ہو رہا ہے. تو اس پر ایک جوائنٹ کمیٹی بنائی گئی جس کو ضلع انتظامیہ کے جو ہیڈ ہیں کمشنر کراچی وہ ہیڈ کر رہے ہیں، اور انہوں نے پہلی مرتبہ محکمہ فوڈ اور بیورو آف سپلائی جو عملہ ہے یہ اپنا کردار الگ الگ کردار ادا کرتا تھا، لیکن ایک ساتھ مل کر تینوں ادارے کام کر رہے ہیں تو اب اداروں کو مشکلات نہیں ہو رہی کارروائی کرنے کے حوالے سے. جی افضل، وہ دکانیں دودھ بیچنے والی دکانیں تو لاکھوں کے حساب سے ہیں. اب اس میں کون سی دکان ملاوٹ شدہ یوریا والا دودھ بیچ رہی ہے؟ یہ تو بھوسے میں سوئی ڈھونڈنے کے برابر ہے. تو عوام کے پاس کوئی ایسا اختیار، کوئی ایسا سینٹر، کوئی ایسا لیب فیسلٹی ہونی چاہیے جہاں پہ عوام خود جا کے دودھ کو چیک کروا سکے. اس پہ کوئی اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں سائم، ایک تو مہنگائی بہت ہے اور جہاں سستا دودھ ملتا ہے تو لوگ یقیناً طور پر اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ملاوٹ شدہ دودھ کو دیکھنے کے حوالے سے صاف ظاہر ہوتا ہے جو دودھ کی قیمت 220 روپے اور دودھ 170 اور 180 روپے ملے تو یقیناً طور پر وہ دودھ جو ہے یقیناً طور پر ملاوٹ شدہ ہوگا. یہ 1 کلو کیمیکل کے اندر 10 کلو دودھ بناتے ہیں جس کی کھپت 10 کلو ہو جاتی ہے اور وہ بآسانی 180-170 روپے کلو ملتا ہے. اب کوئی شہریوں کے پاس ایسی کوئی چیز تو ہے نہیں کہ ملاوٹ شدہ دودھ کے استعمال کے حوالے سے وہ دیکھ سکیں. صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک جو 220 روپے اس کی قیمت ہے اور 180 روپے کلو دودھ مل رہا ہے وہ کیسے مل رہا ہے، جبکہ دوسری جانب جو دودھ مافیا ہے وہ قیمتیں بڑھانے کی بات کرتی ہے. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو اگر محکمہ فوڈ جگہ جگہ اپنا عملہ یا پھر کیمپ لگا دے تو میں سمجھتا ہوں کہ دودھ کی ملاوٹ کے حوالے سے جو کارروائیاں ہیں اس میں تیزی بھی آئے گی اور اس میں روک تھام بھی ہوگی. جی ٹھیک ہے افضل، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. تو یہ کراچی کی صورتحال تھی، ذرا آپ پنجاب کی ذرا ہم بتائیں کیونکہ دیکھیں وہاں پہ بھی ہم آئے روز سنتے رہتے ہیں جی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے چھاپے مارے. اب عوام کے لیے ایک بڑا ہی اہم سٹیپ لیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو لاہور کے شہری ہیں وہ دودھ کی کوالٹی اب خود چیک کروا سکتے ہیں. کیسے کروا سکتے ہیں؟ اور یہ سہولت انہیں مفت فراہم کی گئی ہے، اس کے کوئی پیسے چارج نہیں ہوں گے. سو پنجاب میں دکانوں پر جا کر دودھ کا معیار چیک کیا جا رہا ہے، لیکن شہری اب یہ کام خود کر سکیں گے. کیسے؟ اس سلسلے میں یہ کیا گیا ہے کہ مختلف علاقوں میں لیبز قائم کی گئی ہیں جہاں شہری بازار سے خریدے گئے دودھ کا معیار ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کہ وہ پینے کے قابل ہے یا نہیں ہے. سوچیں پھر اب ہم مطلب پھر وہی بات ہو جائے گی، آپ لوگ موازنہ کرتے ہیں. ہم آپ کو حقائق بتا رہے ہیں. ایک طرف ہمارے پاس، ہم کراچی میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس ہیلپ لائن نہیں ہے جہاں پر ہم کال کر کے بتا سکیں کہ یہاں پر ملاوٹ شدہ دودھ مل رہا ہے. دوسری جانب پنجاب میں یہ سہولت ہے کہ اب عوام جو آپ کے گھر میں بھی دودھ آ رہا ہے، آپ کسی دکان سے دودھ خریدنے جا رہے ہیں تو اگر آپ کو اس پہ شک ہے تو آپ فلاں علاقے کی لیبارٹری میں جا کے وہ دودھ کو خود ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور دودھ مضر صحت ہونے پر جرمانہ، چالان یا دیگر قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. تو اقدامات بھی کیے جائیں گے، قانونی کارروائی بھی ہوگی. دیکھیں یہ جو شہری ہے نا، بہت سے لوگوں کو شاید نہیں آئیڈیا ہو پاتا ہوگا کہ اس میں کیا ملاوٹ ہے. اب جب کیمیکلز ملے ہوئے ہوں، اس طرح کی دودھ ہو، یوریا اس میں ملی ہوئی ہو، تو پھر یہ معیار تو پھر لیب میں ہی چیک ہو سکتا ہے عام شہری کی سمجھ میں نہ آئے. لیکن اب یہ اچھا اسٹیپ لیا گیا، اب شہری جی جا کر اسے باقاعدہ ثبوت کے ساتھ پھر بات کر سکیں گے. سوچیں باقاعدہ بوتھس قائم کیے جائیں گے، لیبارٹریز قائم کی گئی ہیں تاکہ آپ وعدہ کہ اپنا دودھ جو بھی آپ خرید رہے ہیں اس کو ٹیسٹ کروا سکیں. اچھا، اس حوالے سے ہم ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید ہمارے ساتھ کچھ دیر میں موجود ہوں گے. ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ذرا بتائیے گا کہ تمام تر پروسیس کس طریقے سے ہوگا؟
یہ جو لیبس قائم کی گئی ہیں, یہ جو بوتھس قائم کیے گئے جہاں پر شہری جا کے دودھ کی چیکنگ کروا سکیں گے کہ آیا وہ ملاوٹ شدہ ہے یا بالکل وہ پیور دودھ ہے, تو یہ کن کن علاقوں میں ہیں یہ بوتھس؟ جی عاصم صاحب. چلیں عاصم صاحب سے ہم رابطہ کریں گے تاکہ ان تک ہماری آواز پہنچ جائے. لیکن یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا مرحلہ وار مزید بھی لیبس قائم کیے جائیں گے یا یہ کافی ہیں جتنے لیبس ابھی موجود ہیں, اور کن علاقوں کو زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ جہاں سے زیادہ اس طرح کی رپورٹس آتی ہیں, شکایت آتی ہے, اور یہاں بھی ہم یہ پوچھیں گے کہ کیا شہریوں کے پاس کوئی نمبر ہے کہ نہیں. تو عاصم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عاصم صاحب بتائیے گا, یہ بڑا اچھا اقدام ہے لیکن تھوڑا سا ہم جاننا چاہ رہے ہیں ہاؤ ڈز اٹ ورک, یہ کتنے لیبز ہیں, کن علاقوں میں ہیں, اور شہری کس طریقے سے اس پروسیس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, صارفین کے حقوق کا تحفظ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی اولین ذمہ داری ہے اور ترجیح ہے, اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کی 4 جو ہے وہ ISO سرٹیفائڈ لیبس جو ہیں موجود ہیں. اس میں سے 2 لاہور میں, ایک فیصل آباد اور ایک ملتان میں ہے. اس کے علاوہ ہماری لاہور میں 4 جو ہے موبائل فوڈ ٹیسٹنگ لیب جو ہے جن میں ہم فری جو ہے ملک ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ صارفین کو آگاہ کرنا کہ ان کو پتہ ہو کہ جو دودھ جو ہے وہ کسی بھی گوالے سے یا شاپ سے لے رہے ہیں وہ کہیں مضر صحت تو نہیں ہے, اس کے اندر کسی طریقے کی کوئی اڈلٹریشن وغیرہ تو نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے اڈلٹریشن مافیا, خصوصی طور پر ملک اڈلٹریشن مافیا جو ہے ان کے خلاف سخت سے سخت جو ہے وہ ایکشن لے رہی ہے تاکہ صارفین کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے. میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 1 اگست سے لے کر کل کی تاریخ تک پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جو غذائی دہشت گرد ہیں جو کہ دودھ میں جعلی دودھ جو بنانے والے ہیں ان کے خلاف 607 FIRs کی ہیں. ان کے تقریباً 15 لاکھ لیٹر سے زیادہ جو ہے دودھ اس کو تلف کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی 150 سے زیادہ جو دودھ کے بڑے ٹینکرز ہوتے ہیں جن میں تقریباً ایک ٹائم میں 10-10 ہزار لیٹر 15-15 ہزار لیٹر جو دودھ ہے وہ جعلی دودھ جو ہے اس کو لے کے جاتے ہیں, اس کو بھی ہم نے قانون کے مطابق ضبط کیا ہوا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے, دیکھیں صارف جو ہے وہ تقریباً جو بھی دودھ کی قیمت پے کرتا ہے تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز وہ لے کے جا رہا ہے وہ ناخالص نہ ہو, وہ مضر صحت نہ ہو, اور اس کے اندر غذائیت ہونی چاہیے, اس کو خالص ہونا چاہیے. تو اسی مقصد کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے راؤنڈ دا کلاک, میں یہ بتانا ضروری سمجھتا کہ راؤنڈ دا کلاک راتوں کو بھی ہماری ٹیمز جو ہیں وہ جاگ رہی ہوتی ہیں, اور کیونکہ بہت سے یہ جو غذائی دہشت گرد ہیں یہ راتوں کو اپنی گاڑیوں کو جو ہے وہ لے کے آتے ہیں. کل رات میں ہم نے ایک بڑا آپریشن کرتے ہوئے اوکاڑا کے علاقے میں 5 جو ہے اس طرح کے ٹینکرز پکڑے, اور ان کے اوپر جو ہے وہ لیب ٹیسٹ میں وہ سارے کا سارا جو ہے وہ جعلی دودھ ثابت ہوا, اور ابھی ان کے اوپر رائٹ. عاصم صاحب, ہم ذرا یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ان لیبز میں دودھ چیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, شہری کتنا دودھ لا سکتے ہیں, اور دودھ جو ہے وہ گرم کرنے ابالنے سے پہلے لانا ہوگا یا ابال کر لانا ہوگا, پروسیس کیا ہوگا؟ جی, اس کا پروسیس یہ ہے کہ 200 ملی لیٹر دودھ جو ہے وہ شہری لے کے آئیں گے, وہ ابلا ہوا نہیں ہوگا, اور ہم اس لیب میں جو ہے وہ ٹیسٹ کریں گے. اس میں ہمارے پاس ایک تو لیکٹوسکین مشین ہوتی ہے, اس کے بعد PCSIR سے اپرووڈ جو ہیں وہ ہماری جو ہے وہ اینٹی اڈلٹریشن کٹ ہوتی ہے, اس میں ہم 12 مختلف جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی فیٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بوٹیرو ریفریکٹومیٹر جو ہے, یہ ایک ہائی ٹیک جو ہے وہ اکوپمنٹ ہے جو کہ امپورٹڈ آئٹم ہے, وہ بھی ہماری اس موبائل فوڈ لیب کے اندر موجود ہوتا ہے. تو جب ہم دودھ کے ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں ساری کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں آ جاتی ہیں کہ فار ایگزامپل اس دودھ کے اندر فارملین کی اڈلٹریشن تھی, اس کے اندر جو ہے وہ اسکیم ملک پاؤڈر تھا, اس کے اندر وے پاؤڈر تھا, اس کے اندر کہیں پہ سالٹ یا شوگر جو ہے اس کو آرٹیفیشلی جو ہے وہ ایڈ تو نہیں کیا گیا تھا, اس کی جو فیٹ تھی وہ نیچرل فیٹ تھی یا اس کی جو ہے وہ ویجیٹیبل فیٹ تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس لیب کے اندر ود ان 30 to 40 منٹس ہم یہ سارے ٹیسٹ کر کے تو صارف کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں, اور اس کو بتا دیتے ہیں کہ جو دودھ آپ نے لیا ہے اس کے اندر اس طرح کی اڈلٹریشن جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. اس وقت ہم لاہور کے 4 ایریاز کو جس میں لبرٹی گول چکر ہے, اڈا پلاٹ ہے, اس کے علاوہ لکشمی کا پوائنٹ ہے, اور اندرون شہر میں ایک پوائنٹ ہے, اس کو ہم جو ہے کور کر چکے ہیں.
اگلے ویک سے ہم جو ہے 4 مزید ایریاز میں جائیں گے. پہلے سے لوگوں کو پتا ہوگا, وہ وہاں پہ آ کے اپنا جو ہے وہ جو گھر کا دودھ ہے اس کو چیک کروا سکیں گے. اور میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں بیفور ہینڈ انفارمیشن کیسے ہے کہ آپ اناؤنس کریں گے, کس طرح بتائیں گے؟ دوسری ایک چیز اور بتائیے گا, جن جو ٹیسٹ کے آ رہے ہیں یا جو مضر صحت دودھ نکلتا ہے, تو پھر اس دکان کے خلاف یا اس جو بھی آؤٹ لیٹ ہے اس کے خلاف کارروائی کیا ہو کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, یہ پہلے سے لوگوں کو ہم نے بتایا ہوتا ہے کہ اس ایریا میں ہم جو ہے وہ 15 دن کے لیے کیمپ کرنے جا رہے ہیں. یہ اس ویکینڈ پہ ہم جو ہے یعنی کہ منڈے آنورڈز ہم ایریاز چینج کریں گے. صارفین کو ہم پہلے سے جو ہے اپنے ویب پیج کے ذریعے سے انفارم کر دیں گے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا ٹولز کے ذریعے سے ہم انفارم کر دیں گے کہ ان ایریاز کے اندر ہماری فری ملک ٹیسٹنگ لیبز جو ہیں وہ قائم ہوگی. دوسرا کویسچن جو آپ نے کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غذائی جو دہشت گرد ہیں, ان کو غذائی دہشت گرد اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ غذا کے ذریعے سے لوگوں کے اندر بیماریاں بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ خواتین کے, یہ بچوں کے, یہ نوجوانوں کے, یہ بزرگوں کے دشمن ہیں. ان کے اوپر جو ہے وہ سی ایم صاحبہ کی زیرو ٹالرنس پالیسی اور پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے ہمہ وقت ان کے خلاف سخت ایکشن لیتی ہے. جو 607 FIRs کا میں نے تذکرہ کیا, یہ تقریباً 1 اگست سے لے کر آج کی تاریخ تک جو ہیں وہ 607 FIRs ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کی پریمیسز کو سیل بھی کرتے ہیں. جو گاڑی ہے اس کو بھی قانون کے مطابق ہم جو ہے وہ ضبط کرتے ہیں, جو مشینری ہے اس کو بھی قانون کے مطابق ضبط کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ عدالتوں میں جاتا ہے, وہاں پہ بھی جا کے ہم اس کیس کو پرسو کرتے ہیں اور ڈیفینڈ کرتے ہیں. عدالتوں کو بھی ہم اپنی جو پلی ہے, جو ہماری پریئر ہوتی ہے, اس کے اندر یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی منافع کے لیے پبلک انٹرسٹ کو, پبلک ایٹ لارج کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ نقصان دے رہے ہیں, لہٰذا ان کو سخت سے سخت جو ہیں وہ سزائیں دلوائی جائیں. صاحب, یہ جو قانونی کارروائی ہے, یہ جو دودھ فروش دکان ہے اس کے خلاف ہوگی؟ فار انسٹنس کسی شہری کا دودھ جو ہے وہ مضر صحت, اس میں چیزیں اجزاء نکل آتے ہیں, تو کارروائی جو ہے وہ اس دکان کے خلاف ہوگی, گوالے کے خلاف ہوگی, یا پھر جو ڈیری فارم ہے جہاں پیچھے سے جہاں سے دودھ آ رہا ہے ان کے خلاف بھی ہوگی؟ دیکھیں, اس کے 3 نوڈز ہیں. ایک تو یہ جو ہے جہاں سے سورس, جہاں سے وہ جنریٹ ہوا. دوسرا سورس جو ہے ملک کیرنگ وہیکل اور اس کا اونر ہے. اور تیسرا سورس وہ ہے جسے ہم سنک کہتے ہیں, وہ شاپ ہے جہاں پہ وہ سیل ہو رہا ہے. یہ میں چیز بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شاپ والا جو ہے وہ معصوم نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہے کہ صحیح دودھ کا اور جو اس طرح کا جعلی دودھ ہے اس کا ریٹ کیا ہے. یہ جعلی دودھ جو ہے یہ تقریباً 30 سے 35 روپیز پر لیٹر بن جاتا ہے, اور یہ جو مضر سے دودھ ہے یہ دکاندار کو تقریباً 70-80 روپیز, لیس دین 100 روپیز پر لیٹر جو ہے وہ ملتا ہے. تو اٹ مینس کہ وہ دکاندار بھی جو ہے اس کے اندر ایکولی رسپانسبل ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس جو دودھ ہے کیا وہ صحیح تھا یا وہ صحیح نہیں تھا. تو ہم تمام کے اوپر ایکشن لیتے ہیں, یعنی کہ جہاں سے جس یونٹ سے وہ بنا ہے یا مینوفیکچر ہوا ہے اس کو سیل بھی کرتے ہیں, اس کی مشینری کو بھی جو ہے وہ ضبط کرتے ہیں قانون کے مطابق, اس کے اوپر پرچہ بھی کرتے ہیں. گاڑی جو اس کو ٹریول کر کے ٹرانسپورٹیشن کے اندر استعمال ہو رہی ہے ہمارے قانون میں وہ بھی کورڈ ہے. دیکھیں, بیسیکلی ہمارے قانون کا مقصد ہی جو ہے پبلک ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور ملاوٹ مافیا کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ تمام جو ایکشنز ہم لے رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ تینوں نوڈز کے اوپر, گاڑی کے اوپر بھی جو سورس ہے اور جہاں پہ اس نے سیل ہونا ہے, اس کا مقصد جو ہے وہ پبلک کے رائٹس کا جو ہے وہ تحفظ ہے, اور یہ اس بات کو انشور کرانا ہے کہ جو بھی وہ فوڈ لے رہے ہیں, جو ملک لے رہے ہیں, اس کے ذریعے سے ان کو غذائیت ملے, نہ کہ بیماری ملے. کیونکہ یہ والا جو دودھ ہے جس کی کمپوزیشن نارملی یہ ہوتی ہے کہ یہ خشک دودھ لیتے ہیں, اس کے اندر ویجیٹیبل فیٹ جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں, اس کے اندر یہ جو ہے کچھ پریزرویٹیوز جیسے فارمالین یا ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں, بعض کا یوریا وغیرہ ایڈ کرتے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں. اب اس کے مضر صحت اثرات کیا ہیں؟ وہ کسی بھی شخص کے ہارٹ کو افیکٹ کر سکتا ہے, اس کے کڈنیز کو ڈیمیج کر سکتا ہے, اس کے لیور اور لنگز کو, وائٹل آرگنز کو ڈیمیج کر سکتا ہے. تو یہ جو ولنریبل گروپس ہوتے ہیں, یعنی کہ بچے ہیں, خواتین ہیں یا بزرگ ہیں, وہ بڑی جلدی سے جو ہے اس کے شکار ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے رائٹس کا تحفظ جو ہے, میں تو کہتا ہوں کہ ہر وہ ایکشن لیا جائے کہ اس ملاوٹ مافیا کو سخت سے سخت ایکشن لیتے ہوئے کنٹرول کیا جائے. رائٹ. لاسٹلی بس وائنڈنگ اپ دا کنورسیشن یہ بتا دیں کہ اور کن کن شہروں میں, کن کن اضلاع میں یہ لیبارٹریز کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں جو موبائل فوڈ لیبارٹریز ہیں وہ تمام شہروں کے اندر موجود ہیں. ہمارے جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں, اس کے علاوہ ہم ابھی ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی جو ہے ہم نے اس دفعہ جو ہے وہ ملک کی اور واٹر کی جو ہے وہ لیبز اسٹیبلش کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایکشنز ہیں وہ تمام پروونس کے اندر ہمارے چل رہے ہوتے ہیں. تمام پروونس میں, تمام بڑے شہروں میں, تمام چھوٹے شہروں میں ہمارے جو ہے وہ ایکشن چل رہے ہوتے ہیں. اور ان ایکشنز کے ذریعے سے ہم ایک تو ملاوٹ مافیا کو نکیل ڈال رہے ہیں اور دوسرا صارفین کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جناب پنجاب کی شہریوں کے لیے بھی ایک سہولت ہے اور اس کا اچھے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا جی, اب بڑھتے ہیں صحت عامہ کی طرف. اور آج جو دن منایا جا رہا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور اس حوالے سے جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے, آپ کے اور ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے بہت ہی ناقص ہے. تو جتنے اچھی انفارمیشن اویئرنیس ہمارے پاس ہوگی, ہم اس سے اتنی ہی بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو آج دنیا بھر میں فالج سے بچاؤ کی آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے. اور پاکستان کی اگر ہم بات کر لیں تو عالمی ادارہ صحت کے مطابق 25 سال سے زائد عمر کے ہر 4 میں سے ایک فرد کو آنے والی زندگی میں, یہ اوور آل بتا رہے ہیں اکراس دا ورلڈ, فالج کے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. پاکستان میں فالج کے مریضوں کی شرح 40% سے تجاوز کر چکی ہے. اچھا, ایک چیز جو یہاں پر میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں اس پلیٹ فارم سے, وہ یہ کہ دیکھیں جب سٹروک ہوتا ہے, یعنی فالج کا جب اٹیک ہوتا ہے, تو جو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, جو ونڈو ہوتی ہے, وہ بہت ہی شارٹ ہوتی ہے. ایسے میں اگر آپ, کیونکہ ظاہر ہے آپ کے دماغ کو ڈیمیج کرتا ہے, اور آپ کے دماغ کے وہ ٹیشوز جو ڈیمیج ہوتے ہیں ان کو ریکور نہیں ہو پاتے ہیں, تو آپ کو فوری طور پہ اس جگہ جانا ہوتا ہے جہاں پر اس کا علاج ہو رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم او پی ڈی چلے جاتے ہیں, کسی بڑے اسپتال چلے جاتے ہیں, وہ ہمیں پھر وہاں سے کسی دوسری جگہ بھیجتے ہیں. تو اس میں بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. یہ وقت بڑا قیمتی ہے. فرسٹ 3 hours آر ویری کروشل. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے برین کے جو ٹیشوز ہیں ورنہ وہ بہت جلدی سے ڈیمیج ہونے لگ جاتے ہیں. اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر منہ کا ٹیڑھا ہونا, آپ کے اکثر دیکھتے ہیں باڈی کی پوری لیفٹ سائڈ کام کرنا چھوڑ گئی ہے, ہاتھ کام کرنا چھوڑ گئے. تو یہ انہی سب چیزوں کے اوپر ہمارے ساتھ ماہر آج موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عرفان لطفی صاحب, اور اسٹروک اینڈ نیورو انٹرونشنسٹ ہیں, اسٹوڈیو میں موجود کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. ذرا ہمیں ٹائم کی امپورٹنس بتائیں, کیونکہ ہم اسٹروک کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں, لیکن کتنا وقت, پہلے تو سمٹمس پہ آ جاتے ہیں. واٹ آر دا سمٹمس, کب الرٹ ہو جائیں کہ جی اسٹروک ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا اسٹوڈیو میں بلانے کا. بہت ضروری ہے کہ پبلک اویئرنیس بہت ضروری ہے اسٹروک میں. دنیا بھر میں نہیں ہے, پاکستان میں بہت ہی کم ہے. تو اس حوالے سے کہ جب پیشنٹ کو فالج ہو جائے تو فالج کی سب سے جو بڑی علامات ہے سڈن لاس آف پاور آن ون سائڈ آف دا باڈی. اگر آپ کے دونوں طرف پاور چلی جاتی ہے ہاتھ پاؤں کی تو فالج نہیں ہے, ہمیشہ ایک طرف ہوگا. اچھا, سڈن لاس, ایک تو سڈن کا لفظ یعنی موو نہیں کرے گی باڈی, ہاں ایک دم گر جائے گا ہاتھ. دس از سڈن لاس آف پاور. تو اس کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے عوام کو کہ اچانک اگر ہاتھ چلنا بند ہو جائے یا ہاتھ رک جائے یا منہ کا ٹیڑھا پن ہو جائے, منہ ڈراپ ہو جائے, یا بات کرنے کی صلاحیت سلرٹ ہو جائے یا ختم ہو جائے, تو یہ فالج ہے, جس کو فاسٹ بولتے ہیں, FAST. فاسٹ مینس فیشیل ڈیویشن, A مینس آرم ویکنس, S مینس اسپیچ سلرڈ ہونا یا بند ہو جانا. تو 3 باتیں جیسی ہو تو آپ پھر T مینس ٹائم ٹو کال ایمبولینس. اوکے, تو اس فاسٹ کو یاد رکھنا, یہ اویئرنیس ہے. اینڈ ویئر ٹو گو, مطلب ایمبولینس آپ نے بلا لی, پھر اب آپ کہاں جائیں؟ ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ جیسے آپ نے بتایا, بہت اچھا آپ کا تجزیہ ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں قریبی ہاسپٹل میں. پہلے تو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے فالج کو, وہ سمجھتے کچھ اور, پھر قریبی ہاسپٹل میں جاتے ہیں جہاں پر یہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت کم سینٹرز ایسے ہیں جہاں 24/7 فیسلٹیز موجود ہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بڑے ہاسپٹل میں یہ فیسلٹیز, ایسا نہیں ہے, یہ غلط ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ سندھ کے اندر اس وقت NICVD کراچی پہلا سینٹر تھا جس نے یہ سروس 24/7 شروع کی. کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ ونڈو ٹائم بہت چھوٹا ہے, 1 منٹ کے اندر 1,20,000 نیورونز ڈیڈ ہوتے ہیں. 1 منٹ میں 1,20,000 برین میں جو سیلز ہیں نیورونز ہیں جس سے برین چلتا ہے, اتنا تیزی سے برین ڈکے کرتا ہے. اور ایوری منٹس کاؤنٹس, یہ تھیم ہے ہمارا ورلڈ اسٹروک ڈے کا, ایوری منٹ کاؤنٹ. اسی لیے کہ ایوری منٹ 1,20,000 نیورونز مر رہے ہیں, تو برین بہت تیزی سے ڈکے. جتنے ارلی پہنچیں گے آپ ٹریٹمنٹ کریں گے اتنا فائدہ ہوگا. تو ہم چلے جاتے ہیں کسی ایسے ہاسپٹل میں جو نجی ہاسپٹل ہے یا ایون کہ وہ بڑا بھی ہاسپٹل اور فیسلٹیز, ہاں بڑا بھی ہاسپٹل ہے پرائیویٹ, اس میں فیسلٹیز نہیں ہیں. 24/7 فیسلٹیز ہونا یا ڈاکٹر کو ہونا ضروری ہے. تو فارچونیٹلی NICVD نے 2021 سپٹمبر میں اسٹارٹ کیا تھا
ہم نے یہ فیسلٹیز وہاں پر اس وقت کوئی بھی ٹرین نہیں تھا تو ہم نے کارڈیولوجسٹ کو ٹرین کیا. اب 18 کارڈیولوجسٹ ایسے ہیں اس وقت کراچی میں اور سندھ میں کہ جو اس وقت 24/7 ہاسپٹل کے اندر اویلیبل ہیں. تو ہم نے پہلی سروس اسٹارٹ کی NICUT کراچی, اس کے بعد ٹنڈو محمد خان اور پھر سکھر. کیوں ہم نے اس طرح کیا؟ ٹنڈو محمد خان از 2 hours اوے فرام کراچی. اگر ڈرائیو کریں تو پیشنٹ جو سندھ سے آتے تھے وہاں پر 8 گھنٹے 10 گھنٹے بعد آتے تھے, کیونکہ فالج ہوا پہنچتے ہمارے پاس آئے اس امید سے کہ ہم شاید فالج کو ریورس کریں گے, مگر فالج کا ونڈو ٹائم ختم ہو گیا. اور اگر ہم بر وقت پہنچتے ہیں تو پھر کتنے چانسز ہیں فالج سے بچنے کے؟ دیکھیں میرے پاس سینکڑوں ویڈیوز ہیں ان پیشنٹ کے. ہم ہر پیشنٹ کی ویڈیو بناتے ہیں کہ جن کو فالج ہوتا ہے, سڈن لاس آف پاور ہے, اس کے بعد ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو پیشنٹ وہ دوبارہ OPD میں چل کے آتے ہیں, ہاتھ پاؤں چلا رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ پہلے بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھے, ایون ہاتھ کو موو بھی نہیں کر سکتے, ٹانگ کو موو نہیں کرتے. بعد میں وہ خود چل کے آتے ہیں. تو فنکشنل انڈیپینڈنسی آئی تھی ان کے اندر. ڈاکٹر صاحب اگر کوئی شخص کسی دور افتادہ علاقے میں ہے, آؤٹ اسکرٹس میں ہے سٹی کی فار انسٹنس, اور وہ یہ 3 hours والے ونڈو میں نہیں فال کر رہے, تو پھر ہنگامی بنیادوں پر فرسٹ ایڈ دی جا سکتی ہے, اور وہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک انجیکشن ہے جو خون پتلا کرنے کا, جس کو ٹیشو پلازموجن ایکٹیویٹر بولتے ہیں, TPA. وہ 96 میں دنیا میں آیا تھا. اور اس کے بعد سے یہ 3 hours ونڈو ٹائم پہ دیا جاتا ہے انجیکشن. پھر اسٹڈیز ہوتے گئی, پاکستان میں 2000 کے قریب انجیکشن آیا. تو 2015 میں یہ اسٹڈیز ہوئی کہ جو انجیکشن دیا جا رہا ہے اس سے بھی فالج ریورس نہیں ہو رہا. کچھ پیشنٹ کو تو ریورس ہو رہا ہے مگر سب کو نہیں ہو رہا. تو آخر کیوں یہ انجیکشن کام نہیں کر رہا؟ تو ایک اسٹڈی آئی, اس میں پبلش ہوئی USA میں. If the clot size is less than 9 millimeter in size, this injection will works. Otherwise یہ انجیکشن ورک نہیں کرتا. کلوٹ کا سائز اگر بڑا ہے اور لارج ویسل بند ہے, آپ کی یہاں کی گردن کی نس بند ہے یا مین آرٹری بند ہے, تو وہ ٹیشو پلازموجن ایکٹیویٹر جو انجیکشن کام نہیں کرے گا. اچھا, تو یہ یو ہیو ٹو گو ان سائڈ دی برین اینڈ پل آؤٹ دی کلوٹ. تو یہ جو انجیکشن کی ابھی ہم بات, ہم لیٹس سپوز کہ آپ نے بتایا کہ اس کا سائز اتنا ہے, پریپیئرڈنیس کی بات ہم کر رہے ہیں, کیا کوئی میڈیکل ہسٹری ہوتی ہے جو یہ اشارہ دے رہی ہوتی ہے کہ یہ شخص ولنریبل ہے, اس کو فالج ہو سکتا ہے, یا ہم خود ہی اپنے طور پہ الرٹ رہیں کہ ہم اس ایج بریکٹ میں آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ فرسٹ ایڈ بھی ہونی چاہیے, ہمارے پاس یہ انجیکشن بھی ہونا چاہیے, ہمیں اس ہاسپٹل کا بھی پتہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے اویئرنیس کے لیے, کہ جیسے آپ نے شاید شروع میں بتایا بھی تھا کہ 1 in every 4th person adult person is at risk of فالج. یہ WHO, میں نہیں کہہ رہا, WHO کہتی ہے کہ ہر 4 میں سے ایک بالغ انسان کو کہیں بھی کسی بھی وقت فالج ہو سکتا ہے. اور جو پری ڈسپوزنگ فیکٹر جس کی آپ بات کر رہی ہیں, وہ سب سے 2 فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں, ہائی بلڈ پریشر اینڈ ڈائبٹیز. تیسری اسموکنگ, 4th اوبیسٹی, اینڈ دین لائف اسٹائل. اوکے, اور ہم ڈاکٹر صاحب آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہم دیکھتے تھے کہ ایک سوال پوچھوں جی, اوبیسٹی اور لائف سٹائل کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں. اوبیسٹی کس کیٹیگری میں آتی ہے, لائف سٹائل سے آپ کی کیا مراد؟ دیکھیں لائف سٹائل تو یہ ہے کہ آپ صرف دن میں 3 وقت کھانا کھاتے ہیں, کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے, کوئی ورکنگ ایکٹیویٹی نہیں ہے آپ کے, آفس گئے, آفس سے واپس آئے, ٹی وی دیکھا, رات میں سو گئے لیٹ ایٹنگ کے بعد. تو یہ تو لائف سٹائل ہے. لائف سٹائل ماڈیفیکیشن بہت ضروری ہے کہ آپ ایک تو کم کھائیں اور ڈائٹ کی کوانٹٹی اور کوالٹی بہتر کریں. یعنی کہ شادی کے کھانے جو ہیں مرغن غذائیں, اس میں ہمیشہ کولیسٹرول بڑھتا ہے, اور کولیسٹرول از ون آف دا پریڈسپوزنگ فیکٹر فار دا فالج. ٹھیک ہے. اور یہ جو ابھی آپ نے فیکٹرز بتائے ہیں, یہی وجوہات ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہم دیکھتے تھے اولڈ ایج افراد میں, سینئر سٹیزنز میں یہ ہمیں زیادہ نظر آتی تھی یہ چیز کہ فالج کا اٹیک ہو گیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں ینگ ہیلتھی, اکثر تو نوجوان لڑکوں میں مطلب 25-30 کے اراؤنڈ ایج کے اراؤنڈ فالج کا اٹیک آ جاتا ہے. تو یہی وجوہات ہیں. دیکھیں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پہلے 7th اور 8th ڈیکیڈ میں فالج ہوتا ہے یورپ میں, امریکہ میں. پاکستان میں ہم نے 25 سال کے اور 30 سال کے لوگوں کو بھی فالج میں دیکھا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اسموکنگ اور لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن نہیں ہے, اور ہائی بلڈ پریشر. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایوری 4th پرسن ابو دا ایج آف 50 از ہائپر ٹینسو. اوکے, صحیح ہے. تو اتنی ہائپر ٹینشن ہے, اور ڈائبٹیز میں نمبر 1 ہے پاکستان نا. جی ہاں. تو جب اتنا ڈائبٹیز ہائپر ٹینشن, تو ہمارے پہ اسٹروک تو آئیں گے نا, اور لوگوں کو ویٹ بڑھا ہوا ہے, ایکسرسائز کرتے نہیں, کھاتے بہت ہیں, تو چانسز بہت ہیں. غیر ضروری اسٹریس بھی اپنی زندگی میں بہت ہی ون آف دا فیکٹر, مطلب ورک لوڈ ہے آپ کے پاس, اور آپ کے ایک کمپٹیشن ہے سوشل میڈیا پہ, ہر چیز کو ہم نے ایک اسٹریس کی صورت میں اختیار کر لیا. ایک سوال میرا ہے وہ یہ کہ جو پیشنٹ ہے جس کو
آپ کہتے ہیں نا آپ کی باڈی جو ہے نا وہ سگنل دے رہی ہوتی ہے, چاہے آپ کو بخار بھی ہو رہا ہو, نزلہ کھانسی بھی ہو, آپ کو 2-3 دن پہلے سے اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ طبیعت خراب ہو سکتی ہے. فالج کا جو پیشنٹ ہے اس کو کیا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کچھ دن پہلے سے, کہ جو اس کی طبیعت میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے, کچھ گھنٹے پہلے اسے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دیکھیں فالج کا ایسا کوئی سمٹم نہیں آتا پہلے سے کہ آپ کو معلوم ہے. اگر بلڈ پریشر آپ کا کنٹرول نہیں ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے اور آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں ہے, شوگر لیول بہت ہائی ہے, اور اگر آپ کارڈک پیشنٹ ہیں جس کے ردم ایب نارمل ہے, تو ان پیشنٹ کو بہت زیادہ چانسز ہیں فالج ہونے کا, کیونکہ ردم ایب نارمل ہونے سے بلڈ کلاٹس ہارٹ میں بنتے ہیں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, میڈیسن دے دی, پھر وہ تھوڑی دیر مانیٹر کرتے ہیں, تو اس صورتحال میں کیا کریں؟ دیکھیں اس صورتحال میں خون پتلا کرنے کی دوائیاں ضرور استعمال کریں. اچھا. یعنی جیسے ایسکارڈ ہو گئی, بلڈ تھنرس ہو گئے, وہ اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں, کیونکہ 50s-40s کے بعد خون کو پتلا ہونا بہت ضروری ہے. اگر خون گاڑھا رہے گا تو کلاٹ بننے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اچھا, اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں پانی کا انٹیک بھی ہمارا کم ہو جاتا ہے, ہم اکثر ڈی ہائیڈریٹڈ رہتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, محسوس بھی نہیں ہو رہا ہوتا. یہ بھی از اٹ ون آف دا ریزنس؟ ہاں, جتنا کولڈ ویدر ہوگا, اموبلٹی ہوگی اولڈ ایج پیشنٹ میں, زیادہ سردیوں میں لوگ چلتے بھی نہیں, باہر نہیں جاتے اور ڈی ہائیڈریٹ بھی ہوتے ہیں, تو اس میں کلاٹ بننے کے چانسز بہت زیادہ ہوتا ہے. اوکے. اچھا, بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے؟ جو واقعتاً بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں وہ تو اکثر بیشتر ان کا زیادہ بھی آتا ہے, تو کہتے ہیں جی ہم تو ہیں ہی پیشنٹ, ہم ٹیبلٹ کھا لیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. اس کو کیا آپ ڈیفائن کریں؟ ہر پیشنٹ, ہر آدمی کا الگ بلڈ پریشر ہے. جیسے بلڈ پریشر 120/80 ہونا چاہیے بلڈ پریشر, مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ 60-70 سال کی عمر میں 120/80 بلڈ پریشر ہو, وہاں 130-85-90 میں ٹھیک ہے. ہاں ہوتا ہے. ینگ ایج میں بلڈ پریشر اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ کا بلڈ پریشر ویری کرے, اور خاص طور پر ڈائسٹولک ویری کرے, تو آپ ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں, اس کی وجہ ضرور معلوم کریں. اور ڈاکٹر صاحب آج ورلڈ اسٹروک ڈے کے حوالے سے ہم اویئرنیس اسپریڈ کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے اگر آپ ہمارے ویورز کو پیغام دینا چاہیں تو یو موسٹ ویلکم. دیکھیں ورلڈ اسٹروک ڈے 29 اکتوبر کو ہوتا ہے, اور اس کا جو تھیم ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایوری منٹس کاؤنٹس. اور سب سے زیادہ کام ورلڈ اسٹروک ڈے پہ جو WHO ورلڈ اسٹروک آرگنائزیشن کام کر رہی ہے, وہ یہ کہتی ہے پبلک اویئرنیس بہت ضروری ہے. کیونکہ پہلے تو پبلک کو معلوم ہوگا تو اسٹروک کا پیشنٹ جگہ پہ پہنچے گا, ڈاکٹر کے بعد میں پہنچے گا, پہلے پبلک کو معلوم. ہمارے سراؤنڈنگ میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک کا تو معلوم اس لیے ہوتا ہے کہ ایک دم وہ دل پکڑ لیتا ہے اور درد ہوتا ہے شدید, تو معلوم ہوتا ہے. اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے اور سڈن لاس آف پاور ایک سائڈ میں ہو رہی ہے باڈی کے, یا بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, تو اس کو فوراً ایسے ہاسپٹل میں لے کے جائیں جہاں 24/7 ڈاکٹر اسٹروک کا موجود ہو, جو اس کو ریورس کر سکے یا اس کا علاج کر سکے. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر لطفی صاحب, آپ نے بہت اہم معلومات شیئر کی. اور دیکھیں میں نے اکثر و بیشتر اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے لوگوں کو, کہ لوگ پینک ہو جاتے ہیں اس طرح جب ان کا کوئی پیارا ہوتا ہے جسے اسٹروک ہوا ہوتا ہے, وہ ڈفرینٹ ہاسپٹل لے جاتے ہیں, غلط جگہ لے جاتے ہیں, وہاں پہ ڈاکٹر پھر انہیں کہیں اور ریکمینڈ کرتے ہیں, ڈاکٹر آنے میں ہی بہت ٹائم لگ جاتا ہے, پھر وہ ریکمینڈ کرے گا, پھر وہ اس جگہ پہنچیں گے, تب تک یہ جو ونڈو ٹائم ہے یہ جی نکل جاتا ہے, بہت دیر ہو جاتی ہے. تو آپ کو رائٹ انفارمیشن رکھیں. بیماریوں اور ٹیسٹ سے ہم لوگ بہت ڈرتے ہیں, آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہو تو آپ کو انفارمیشن ہو, آپ پہلے سے تیاری رکھیں. سو ٹیک کیئر آف یور سیلفز, بی سیف اینڈ کیپ یور لوڈ ون سیف. جائیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. اور اب جو ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں جو گیسٹ موجود ہیں, انہوں نے اسکرب سوٹ سے اسپیس سوٹ تک کا حیرت انگیز سفر بآسانی اور بڑے اچھے سے ویری اسموتھلی انہوں نے طے کیا. پاکستان کی باصلاحیت اور ہونہار بیٹی نے خواب کو حقیقت میں بدل دیا. آج ہمارے شو کی مہمان پاکستان کی پہلی خاتون خلاباز ہیں جو جلد اسپیس میں جا کر قومی پرچم لہرائیں گی. کیا بات ہے. اور اب جناب وہ اسپیس سائنسز میں قدم جما چکی ہیں. ڈاکٹر سنبل نے اسپیس میڈیسن ریسرچر بھی ہیں اور شعبے میں نمایاں کارکردگی حاصل کری ہے. انہوں نے 2 عالمی ایوارڈ بھی ملے ہیں. واحد پاکستانی ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں. ساتھ ہی انہوں نے چین سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی, پھر خلائی راز جاننے کی جستجو نے فرانس کے اسپیس سینٹر لے گئی. تو ہم ذرا انہی سے جان لیتے ہیں کہ ڈاکٹر سے وہ پھر اس خلا باز کیسے بن گئی ہیں. ڈاکٹر سنبل مشتاق ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ. پہلے تو بتائیے گا جی سفر یہ آپ کو کیا بچپن سے شوق تھا خلا میں جانے کا, ستارے دیکھتی تھیں, ان کے بارے میں پڑھتی تھیں, کیسے یہ آغاز ہوا؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. میں جی بالکل مجھے بچپن سے ہی شوق تھا اور ایک انٹرسٹ تھا میرا اسپیس میں, جس کی وجہ سے میں اس کو پڑھتی رہتی تھی.
اور کیونکہ پاکستان میں ایسی کوئی اپرچونیٹی نہیں تھی تو میں نے کیونکہ مجھے میڈیسن میں بھی انٹرسٹ تھا تو میں نے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا. اس کے بعد لیکن جب اسپیشلائزیشن کا ٹائم آیا تو میں نے ایروسپیس میڈیسن پرسیو کیا, اور اس کے ساتھ میں میڈیکل ریسرچ کو کیونکہ میرا ایک جرنی جو ہے وہ کیوروسٹی اور ایک پرپز مکس تھا. تو مجھے یہی میں سوچتی تھی کہ ہیومن باڈی جو ہے وہ گریوٹی لیس انوائرمنٹ میں کس طرح ورک کرتی ہے. اچھا, تو یعنی اسپیس میڈیسن ریسرچ بیسیکلی یہ ہے کہ جو خلا میں آپ کی باڈی جو ہے وہ کیسے بیہیو کرتی ہے. جی بالکل, اور یہ صرف ایسٹروناٹس کے لیے نہیں ہے, اس کا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ کیونکہ اسپیس ایک ایسا ڈومین ہے اور ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جہاں پہ گریوٹی نہیں ہے, ریڈیشن ہے, آئسولیشن ہے, تو یہ سب ہمارے صحت پہ منفی اثرات اس کے ہوتے ہیں ہیومن فزیولوجی پہ. تو اسپیس ایک ایسا ڈومین ہے کہ ایکسلریٹڈ ورژن آف ڈیزیز ماڈل آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ریسرچ کی جاتی ہے وہ ہم واپس ارتھ پہ آ کے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور پھر ڈیزیزز کے لیے کاؤنٹر میئرز بناتے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ کیا ڈیزیزز ہوتی ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں سنبل, مطلب وہاں اسپیس میں بھی بخار ہوتا ہے یا سر درد ہوتا ہے, یا مطلب وہاں پہ کس طرح کی سر درد؟ بالکل سر درد تو ہوتا ہے کیونکہ ایک فلوئڈ شفٹ ہوتا ہے, باڈی جو ہوتی ہے وہ ایک ورٹیکل پوزیشن میں نہیں ہوتی, گریوٹی نہیں ہوتی. تو ہماری ہیومن باڈی میں ایک جو مختلف قسم کے فلوئڈز ہیں وہ شفٹ ہو کے اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ برین کی طرف ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے جیسے انٹرکرینیل پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, آپ کے آئی ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو میرا بھی جو ریسرچ انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ بون اور مسل لاس جو ہے وہ بہت ایگزیجریٹڈ ہوتا ہے, اور اس کا کافی جی ظاہر ہے ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں, خلا میں رہنے کے لیے نہیں. لیکن مجھے ایک میں انٹیسپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے آپ واحد پاکستانی ہے اس فیلڈ میں, از اٹ رائٹ؟ تو ایسا نہ ہو کہ ایلان مسک آپ سے رابطہ کر لیں کیونکہ وہ مارس میں جی آبادی بسانے کا خیال رکھتے ہیں, تو وہاں پہ ضرور اس میڈیسن کی ہمیں ضرورت ہوگی, ایسے ہی خیال آیا مجھے. میں پاکستان کی فرسٹ فزیشین سائنٹسٹ ہوں جو ایسٹروناٹ ٹریننگ کری ہوں, اور میں ابھی اور بھی لوگ ہیں جو کہ اس فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہیں اور ٹرین کر رہے ہیں, بٹ اگر وہ کانٹیکٹ کریں تو آپ کہہ دیں گی یس, نہیں اپنی ٹیم بنائے تو میڈیکل آبویسلی میں بالکل بالکل. تو آپ نے اسپیس میڈیسن ریسرچ میں 2 انٹرنیشنل ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں, ذرا یہ ان ایوارڈز کے بارے میں بتائیں ہمیں. فرسٹ تو ایک انٹرنیشنل ایسٹروناٹیکل فیڈریشن ہے جو کہ کافی ویل نون آرگنائزیشن ہے اسپیس انڈسٹری کی ان دا ورلڈ. انہوں نے ان کے تھرو مجھے IAF ایمرجنگ اسپیس لیڈرز ایوارڈ ملا آن مائی کنٹریبیوشن فار اسپیس آؤٹ ریچ اور اویئرنیس پہ. اس کے علاوہ مجھے کیونکہ میرا ایک ریسرچ پروجیکٹ تھا IVF ان اسپیس, جو میں ایک نیدرلینڈ بیسڈ کمپنی کے ساتھ ان کے ساتھ ایز اے میڈیکل سائنٹسٹ کام کری تھی. اس پروجیکٹ پہ اسپیس بیبیز کے اوپر تھا وہ, تو اس پہ مجھے بیسٹ کیٹیگری لائک بیسٹ ریسرچر ایوارڈ ملا. اس پہ میں فرسٹ پاکستانی تھی جس کو یہ ایوارڈ ملا. سیکنڈلی جو سب سے میرے لیے یادگار ایوارڈ تھا وہ UN کی ریکگنیشن تھی جو کہ مجھے ملی جب یہ ایک ITU UN جنیوا اور CERN سوئٹزرلینڈ کا ایک جوائنٹ پروگرام تھا جہاں پہ انہوں نے وومن سائنٹسٹ اراؤنڈ دا ورلڈ ان کو مدعو کیا تھا, اور وہ جو کہ ہسٹوریکل اچیومنٹس تھی جن کی اپنے فیلڈ میں ڈومینز میں. جی بالکل. اچھا
ڈاکٹر سنبل آپ کے آگے کیا پلانز ہیں، نیکسٹ گولز کیا ہیں؟ آپ نے زمین پر ہی ابھی ریسرچ کرنی ہے یا پھر خلا میں بھی جانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ ویل نیکسٹ پلانس میں ایک تو یہ پلان ہے کہ میں اپنی کمرشل اسپیس فلائٹ ٹریننگ جو ہے وہ آگے بڑھاؤں گی. نیکسٹ یہ ہے کہ میں اپنے ریسرچ کو پیرابولک فلائٹ میں ٹیسٹ کروں گی. اس کے علاوہ میں ایک آرگنائزیشن پہ کام کر رہی ہوں جو کہ اسپیس آؤٹ ریچ پہ ہے. تو ایک یہ اسپیکٹ ہے جس پہ میں بہت انٹرسٹڈ ہوں اور ورک کرنا چاہتی ہوں فردر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سنبل مشتاق اینڈ ویل وش یو بیسٹ آف لک. اور جناب یہ جی پاکستانی بڑا نام بنا رہے ہیں اور سوچیں ہمیں یہ بڑے مشکل فیلڈ لگتی ہیں لیکن اگر آپ کا انٹرسٹ ہو تو پھر مشکل نہیں ہوتی. شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. چلیں جی یہاں پر چھوٹا سا بریک کے بعد آپ ساتھ. چلیں جی ویلکم بیک. اور جس سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں بتاتے ہیں جی ثقافتی ہم آہنگی، امن کا پیغام اور عالمی سطح پر جو پاکستان کا تخلیقی تشخص ہے. بڑی مشکل اردو میں نے یہاں پر یوز کر لی ہے. پاکستان کا جو امیج ہے، پاکستان کا جو خوبصورت کلچر ہے، ہمارے کسی بھی شہر میں جائیں، کسی بھی صوبے میں جائیں، ڈفرینٹ کلچر ہے. ہمارے کھانے، ہمارا رہن سہن بہت ہی خوبصورت ہے. سو ورلڈ کلچر فیسٹیول ایک اہم پلیٹ فارم ہے. تو یہاں سے جی ایک زبردست فیسٹیول کا آغاز ہونے جا رہا ہے 30 اکتوبر سے اور یہ ہوگا تقریباً 40 روزہ. تقریباً میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ 39 ڈیز ہے لیکن 40 روزہ یہ فیسٹیول ہے. اب آپ سوچیں 40 دن میں کیا کیا ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی. میں آپ کو بتاتا ہوں فیسٹیول میں 41 ممالک کے شرکاء اپنے اپنے فن کا 142 کریکٹ کر دیا 142 ممالک کے شرکاء اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. ان میں افریقہ، ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور اوشیانہ شامل ہیں. تو جنہوں نے ابھی ہمارے ٹائم کی وہ ممالک کی تصحیح کی ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدر آرٹس کاؤنسل احمد شاہ صاحب. انہیں سے جان لیتے ہیں واٹ دس آل ایونٹ از اباؤٹ. تھینک یو ویری مچ سر فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سویرا. یہ ورلڈ کلچرل جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے بہت بڑا ایونٹ ہے. اتنے زیادہ ممالک ابھی آپ نے بتایا اس میں انکلوڈیڈ ہیں. 142 142 I'll never forget it. 39 روزہ یہ ایونٹ بھی ہے. What it is all about? It's all about Pakistan and image of Pakistan, پاکستانی آرٹ اینڈ کلچر. اور بنیادی بات یہ ہے کہ آئی ایم اے ڈریمر اور میں خواب یہ دیکھتا ہوں کہ میرا ملک بہت حسین ہو، پوری دنیا میں اس کی عزت بھی ہو اور اس سے لوگ محبت بھی کریں. بہت سارے لوگوں نے اس کی امیج کو خراب بھی کیا ہے اور ہمارے ماشاءاللہ سے ایسے دشمن بھی ہیں جو مسلسل ایک پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. سو میں تو شروع سے جو ہے میرا تو کام ہی ہے، میں کلچر میں ہی کام کرتا رہا ہوں. تو میرے پاس یہ جو کلچر ہے یہ دنیا کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے. یہ میزائلوں سے، توپوں سے، ایٹم بم سے زیادہ مؤثر ہے کیونکہ یہ دلوں کو مسخر کرتا ہے. اور یہ جو ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں یہ 74 سال کی سب سے بڑی ڈپلومیٹک ایکسرسائز بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ ڈپلومیسی تھرو کلچر ہم کر رہے ہیں. پچھلے سال آپ کے پاس میں حاضر ہوا تھا اور 44 ملکوں کے آرٹسٹ آئے تھے اور بہت ہی شاندار ہوا. پھر ساری دنیا میں جب وہ لوگ جب واپس گئے، آپ کو پتہ ہے آرٹسٹ اوپینین میکر ہوتا ہے اور اس کے فالوور ہوتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں. تو جہاں بھی وہ یہ گئے تو ہمارے بارے میں جو ایک رانگ پرسیپشن کہیں ویسٹ وغیرہ میں تھا، انہوں نے جا کے اس کے بارے میں بتایا کہ دے آر موسٹ لونگ پیپل، دیئر کلچر از موسٹ امیزنگ کلچر، دیئر فوڈ از ایکسیلنٹ، پیپل آر ویری وارم. اسی کا نتیجہ ہے کہ اب بہت بڑا فائدہ ان لوگوں نے ہمیں پہنچایا، وہ سارے کے سارے پاکستان کے ایمبیسڈر بن گئے. سو پیپل ٹو پیپل انٹریکشن اور گلوبل کنیکٹیوٹی تھرو کلچر. اور ہمارا تھیم ہے پیس، یعنی امن قائم کرنا کلچرل ایکٹیویزم کے ذریعے، انوائرمنٹ کی اویئرنیس کریٹ کرنا کیونکہ جو صورتحال ہے دنیا کی. اسی لیے آپ کو میں بتاؤں بہت سارے ریکارڈ اس فیسٹیول نے شروع ہونے سے پہلے ہی توڑ دیے ہیں. آپ اے آئی کریں یا گوگل کریں، اس وقت بھی دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول آپ کو نظر آئے گا جو ابھی شروع ہونے والا ہے پرسوں سے. اور مجھے کوئی گینیز بک میں نام نہیں بنانا، میرے ملک کا نام کلچرل سین پہ تھا ہی نہیں.
पिछले साल के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के बाद ये ब्रॉड वे पे और वेस्ट एंड पे डिस्कस होना शुरू हुआ कि कराची इज़ अ प्लेस, सिंध इज़ अ प्रोविंस, और पाकिस्तान, यहाँ से तो सिर्फ ये खबरें आती थी कि किसी का एसिड का जला हुआ। वेस्टर्न मीडिया हमारी सिर्फ उन चीज़ों को प्रमोट करता है, हालांकि हमसे 100 गुना ज़्यादा क्राइम है अमेरिका में, बरतानिया में। मैं रहा हूँ, मैं गया हूँ, मैं अपने होटल से बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ रात को 4 बजे चाय खाने भरे हुए होते हैं, लोग चारपाइयों पे लेटे हुए होते हैं, कई हज़ार लोग यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। So things are not very bleak. और पाकिस्तानी बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़ी, आप बाहर से कोई आता है तो हम बड़ी उनको कहते हैं ना, उनकी कदर भी करते हैं। एक सवाल ये जरा हमें बताएं ना, इसमें है क्या? कि मैंने सुना है जी फिल्म्स भी हैं दुनिया भर से, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दिखाई रिकॉर्ड कायम किए हैं सदफ, उसमें मैं फिल्म का सेगमेंट पिछले साल नहीं था, फाइन आर्ट का कोई खास नहीं था, एक पेंटर आया था, ये 2 हमने नए ऐड कर लिए। 3350 दुनिया की शोरा आफाक फिल्में 100 से ज़्यादा मुल्कों से हमें रिसीव हुई हैं इस फेस्टिवल के लिए। उसमें से 100+ हमने सेलेक्ट की हैं, और इसमें एक फिल्म तो हम ऐसी भी दिखा रहे हैं जो फ़लस्तीनी फिल्म है, गज़ा पे है, और इसी साल उसको ऑस्कर भी मिला है। तो वो भी हम दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया के फिल्में हम दिखा रहे हैं। उसके अलावा 28 मुल्कों से पेंटर्स आ रहे हैं, उनकी इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशंस हो रही हैं। आज तक आर्ट बिनाले में भी इतने मुल्क नहीं आए। म्यूज़िक, थिएटर, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, म्यूरल पेंटिंग्स, फिल्म हमने एक सिनेमा में कन्वर्ट कर दिया, एक ऑडिटोरियम को। उसमें अभी 7.2 का साउंड इंस्टॉल हो रहा है, सिनेमा प्रोजेक्टर ख़रीदा है हमने, बहुत सारे इक्विपमेंट बाहर से मंगवाए, क्योंकि जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट थी उसको मैच करने के लिए हमने ही किया। तो डेली फिल्में भी चल रही होंगी, थिएटर भी हो रहा होगा, म्यूज़िक भी। फिर नौजवानों के लिए हमने वर्कशॉप्स रखी हैं। दुनिया भर से जितने आर्टिस्ट आ रहे हैं, ओपिनियन मेकर्स आ रहे हैं, फिल्में बनाने वाले आ रहे हैं, ये वर्कशॉप्स भी देंगे फ्री। किस तरह की वर्कशॉप्स? थिएटर पे वर्कशॉप्स, म्यूज़िक पे वर्कशॉप, पेंटिंग पे वर्कशॉप, फिल्म मेकिंग पे वर्कशॉप्स, म्यूजिक, सब चीज़ों पे। बस सजाद अली और राहत फ़तेह अली खान भी वर्कशॉप देंगे, खाली बाहर वाले नहीं देंगे। और इसी तरह से फिल्म मेकिंग पे वर्कशॉप होगी, कैमरा टेक्निक्स पे वर्कशॉप होगी, डांस पे। एक नहीं है, 35-35, 30-30 हैं। और ये इस यहाँ के बच्चों के लिए फ्री है। जो बच्चे यूनिवर्सिटियों में फिल्म पढ़ते हैं, थिएटर पढ़ते हैं, म्यूज़िक पढ़ते हैं, या उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, या बच्चा जो कहीं से भी, सो इट्स ऑल फ्री। एक माइनर सा टिकट हमने सिर्फ थिएटर पे या ऑडिटोरियम्स की चीज़ों पे लगाया है, छोटा सा। वो भी रीज़न ये है कि अगर 10,000 लोग रजिस्टर हो जाएं और 425 का ऑडिटोरियम है, तो उसको हम डिसिप्लिन करने के लिए 70-80% चीज़ें बिल्कुल फ्री है, वरना 80% शिरकत फ्री है शहरियों के लिए। 100% फ्री है। 1-2-10 चीज़ें रोज़ हो रही हैं, 1-2 ऐसी चीज़ें, उसमें भी वो एक बिल्कुल मिनिमम सा टिकट है, उसमें वो लेके आ सकते हैं। और सोशल नाइट्स और वो टिकट जो है ना, आप बाहर जाके कई लाख रुपए की टिकट खरीदते हैं ना। हम आपको कोलंबिया से डांस ग्रुप यहाँ दिखा रहे हैं, स्पेनिश फ्लेमेंको हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, हम ब्रिटिश रॉयल शेक्सपियरियन थिएटर आपको यहाँ दिखा रहे हैं, जिनकी टिकटें लाखों रुपए में एक मिलती है। हमने 700 रुपए की टिकट अगर लगाई है, 1000 रुपए की, वो सिर्फ इसलिए लगा, पूरे हॉल का इतना, अगर सारे टिकट भी बिक जाएं 2,80,000 रुपये आएगा। और उनकी ट्रेवलिंग कॉस्ट जो है वो करोड़ रुपया एक ग्रुप की है। सो दूसरा ये कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई आता है, कोई नहीं आता। जब आप अपना 100 रुपये भी खर्च कर लेते हैं ना, देन यू नो। तो इसलिए बात चीज़ों पे लेकिन हमने सारी यूथ के लिए फ्री कर दिया कि तुम फिल्में देखो, वर्कशॉप्स अटेंड करो, थिएटर भी अटेंड करो। और जो थिएटर के बच्चे हैं उनके लिए कोई टिकट नहीं है, जो फिल्म के बच्चे हैं उनके लिए कोई टिकट नहीं है, जितने क्रिएटिव नौजवान हैं उनके लिए कोई टिकट नहीं है किसी चीज़ का, पूरे मीडिया के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए कोई टिकट नहीं। क्या बात है, फिर तो हम जा रहे हैं मीडिया की फैमिली के लिए भी। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान से कौन कौन सी नामवर शख्सियात जो हैं इसका हिस्सा बनने जा रही हैं? देखिए, हमारा लिटरेचर फेस्टिवल तो अलग होता है। सारे बड़े फिल्म मेकर आ रहे हैं, पाकिस्तानी फिल्में हम दिखा रहे हैं। हम मायरा खान की, हमायूं सईद की और इसकी और फाद मुस्तफ़ा की, ARY की फिल्में भी हम दिखा रहे हैं। और
مطلب نامعلوم افراد بھی ہم دکھا رہے ہیں اور وہ بھی دکھا رہے ہیں, اور میں پنجاب نہیں جاؤں, مطلب ہم کچھ مشہور فلمیں بھی دکھا رہے ہیں ہر ویک پہ سیٹرڈیز کو اپنی پاکستانی. پھر ہماری پاکستانی شارٹ فلم بھی ہم دکھا رہے ہیں, ڈاکومنٹریز بھی ہم دکھا رہے ہیں. ہم پری ڈومینیٹلی ساری دنیا کو یہاں لاتے ہیں, لیکن اپنا کلچر ان کو بھی دکھاتے ہیں. ہم پورے پاکستان کے فوک ڈانسز انہیں دکھا رہے ہیں, سارے پاکستان کے سارے استاد فتح علی خان وغیرہ سے لے کے جتنے بڑے انسٹرومنٹلسٹ ہیں سارے. یہ انسٹرومنٹلسٹ ہمارے جو ہیں نا, یہ اشرف شریف خان, ستار نواز, استاد نفیس خان, سارے پرفارم کر رہے ہیں. الغوزہ, بریندو, سریندو, نڑی, سب. اور یہ کر کس کے رہے, یہ کر رہے ہیں کوئی ارجنٹینن میوزیشینز کے ساتھ, اور ان کے کولیب کر رہے ہیں, کولیب بنوا رہے ہیں, فیوژن کروا رہے ہیں. کوئی بنگلہ دیش سے ہمارے تعلقات بہت خراب تھے, اب ہیوی ڈیلیگیشن بنگلہ دیش سے سنگر آ رہے ہیں, پینٹرز آ رہے ہیں, ایکٹر آ رہے ہیں. ابھی صورتحال بدل گئی ہے. اور یہ جو کنیکٹیوٹی ہے نا, یہ میں مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پاکستان ایک گلوبل میپ پہ ایک باعزت, لوگ ہم سے تھوڑا سا نا اب سیریس لینے لگے, ہمیں فور گرانٹیڈ لیتے تھے. اور یہ غزہ کی جو یہ جنگ بندی ہے جس میں پوری دنیا کا پبلک اوپینین فلسطین کے نہتے لوگوں کے ساتھ تھا, اس کے بعد یہ ایک اتنی بڑی گلوبل فیسٹیول ہونے جا رہا ہے. کچھ نہیں ہوا ہے دنیا میں, اور میں بھی پریشان تھا کیونکہ میں 1 سال سے کہ اس جینوسائیڈ کے بیچ میں فیسٹیول کیسے کروں گا. لیکن موسٹلی جو تھیٹر گروپس آ رہے ہیں, میوزک گروپ آ رہے ہیں, اور یہ فلمیں, ان کی سٹوریز وہی جینوسائیڈ ہے, ان کی وہی انہی بچوں کی سٹوریز ہیں, انہی پہ فلمیں ہیں. اسی طرح دنیا بھر میں جہاں مظالم ہو رہے ہیں, انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں, سو یہ ہے سارا. ظاہر ہے یہ جو آرٹ ہے یہ ایسا میڈیم ہے کہ یہ ہر ایشو کو بہت اچھے سے ہائی لائٹ کر سکتا ہے. شاہ صاحب آپ ہمیشہ سے بڑی زبردست کام کرتے ہیں اس بار. مجھے 30 سیکنڈ دے دیکھیں, یہ ممکن نہیں تھا حکومت سندھ کی سپورٹ کے بغیر. فائنانشیل کے علاوہ پولیس, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ایڈمنسٹریشن, کلچر, مطلب جتنے آرگن آف دا گورنمنٹ ہیں, پھر فیڈرل گورنمنٹ ایجنسیز, کیونکہ آپ کو پتہ ہے شہر کے حالات. سو میں یہ ایک شکریہ ہمیشہ بھول جاتا ہوں, یہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پھر جتنے ڈپلومیٹس, جتنی ایمبیسیز, کاؤنسلیٹ بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو اے آر وائی کے توسط, اے آر وائی کا بے انتہا شکریہ کہ یہ ہر تمام کلچرل ایکٹیویٹیز کو انتہائی شاندار طریقے سے شوکیس کرتے ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب فار جوائننگ باخبر سویرا. آپ بھی فیملی کے ساتھ جائیے گا. ہمیں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.